अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स गॉसिप में खुश आमदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केक कैंडल बाय मुनम मलिक। ये नावल मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी। मैंने मुनम मलिक से परमिशन लिया और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि जी हाँ, आप ऑडियो डाल दें अपने चैनल पे। इसलिए मैं डाल रही हूँ, वरना इनकी नावल बिना परमिशन के नहीं डाल सकते। और ये बहुत अच्छी राइटर है। इनकी मैंने सबसे फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी, नमकीन पानियों का सफ़र। उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है उस स्टोरी में, एक एक इमोशंस के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। इंस्टाग्राम अकाउंट भी है मुनम मलिक करके, उन्हें ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बिना किसी देरी के हम नॉवेलेट का आगाज़ करते हैं। कहर की गर्मी में ज़मीन सहरा हो रही थी। हवाओं के पल्लू में अंगारे भरे थे और तपिश से दिन दहक रहा था। बाहर की हिदक में हॉट एंड स्पाइसी के अंदर का माहौल जन्नत की खुशगवार झोंके से कम महसूस नहीं हो रहा था। जितना खुनक और ख्वाबनाक इतना पुरसुकून। उस सुकूत भरे माहौल में मोहम सी सिसकियाँ वक्फे वक्फे से इर्तियाश पैदा कर देती थी। घर में किसी को मेरा ख्याल नहीं है। सिसकियों की आवाज़ सुनकर आफताब का मुंह की तरफ जाता चम्मच रुक सा गया। पहली मर्तबा ये भीगी भीगी सी आवाज़ का रिमझिम सा शिकवा सुनकर वो बेचैन हुआ। आफताब को इल्म नहीं था कि किस मौजू पर आंसू बहाए जा रहे हैं, लेकिन उस गर्म दोपहर में पूनम लहजा उसे मौसम व माहौल का अनोखा इम्तिजाज मालूम हुआ। वो ड्यूटी से फरागत पाकर लंच करने करीब होटल में आया हुआ था जब उसने नोट किया पीछे वाले टेबल पर मौजूद दो निस्वानी वजूद आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। कभी ये आवाज़ खुद कलामी में बदल जाती, कभी दुख की शिद्दत से ज़रा सी ऊंची होकर आफताब के कानों तक पहुंच जाती। बेहद अफसोस हुआ। हाय अपने जैसे लोग। अफसोस में सर हिलाकर उसने खाने पर तवज्जो दी। किसी को एहसास ही नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ। धीमा लहजा उभरा, उसे एक बार फिर मतवज्जा कर गया। हाँ, मेरे घर में भी तो किसी को एहसास नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ अच्छी लड़की। उसके ख्याल की डोरी आवाज़ में उलझने लगी तो दिल में उसे जवाब देकर उसने अपना ध्यान समेटा। लेकिन हुआ क्या है? जिच आवाज़ उभरी, जो कि उसकी दोस्त की हो सकती थी। मेरी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की थी। सू सू करके आवाज़ के साथ वो बोली। छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरे ना हो तो इंसान अंदर से टूट जाता है। आफताब की सोचें जारी थी। रोना तो बंद करो, लोग देख रहे हैं, साथ वाले ने जुज़बुज़ होकर कहा था। तुम बताओ क्या हो जाता अगर सब मेरे बात मान लेते तो? मैंने कोई ऐसी फरमाइश तो नहीं कर दी थी कि जिसके हुसूल के लिए सबको को मरीख पर जाना पड़ता। थोड़ी देर बाद इसने लब कुशाई की तो वो आवाज़ कदरे साफ थी। ये बातें घर वाले नहीं समझते क्या था जो घर वाले मेरी बात मानकर मुझे बाहर पढ़ने भेज देते? मैं भी मरीख पर तो ना चला जाता, वापस लौट कर ही आना था। लड़की की बात ने उसका अपना दुख अर्ज सरनू ताज़ा कर दिया था। आफताब ने अपना छोटा सा दुख दिल पर महसूस किया। सब मेरे लिए सौतेले हैं। ठीक कह रहे हैं, मेरे लिए भी तो सब सौतेले हो गए हैं। अम्मी के बाद अब्बा ने भी मुझे पाला, लेकिन भाई तो शादी की बात ऐसे बदले जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। और आपा तो बाहर जाकर बैठ गई। वो खुद तरसी से सोचे गया। उफ, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। आधे घंटे से सिर्फ रोने का शुगल फरमा रही हो, दोस्त ने अब की बार झुंझलाकर पूछा था। हाँ बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ तुम्हारा दुख। दिल में पैदा होती हमदर्दी के बायस उसके कान खड़े हो गए। तुम तो जानती हो, हर साल की तरह मुझे इस दफ़ा भी कितना शौक था मेरी सालगिरह मनाई जाए,
केक काटना, मुझे सब विश करते, लेकिन बाकी चीज़ें तो दूर, किसी ने मुझे विश करना भी गवारा नहीं किया। और तो और किसी को शायद याद भी नहीं आवे। आवाज़ में दुख ही दुख था। भराई आवाज़ से लगता था कि इतना कहकर मोहतरमा फिर से रोना शुरू कर चुकी है। आफ़ताब का मुंह खुला के खुला रह गया। हद दर्जा बेयकीनी से बेख्तियार उसने मुड़कर देखा। सियाह दुपट्टे से सर ढांपे वो नाजुक अंदाज सी लड़की, बुझा चेहरा, नम आंखें, सुर्ख नाक, मुरझाई सूरत उसके सामने थी। आफ़ताब ज़्यादा देर तक देख नहीं सका। ला हौल वला कुव्वा, यानी इतनी देर से फ़क़्त इस बात का गम मनाया जा रहा था। उसने फ़ौरन सर पीट लिया। उस लड़की की दोस्त की जगह अगर वो खुद सामने बैठा होता तो यकीनन उसका भी सर पीट लेता। ओहो शुआ, महज इतनी सी बात थी। दोस्त जो इतनी देर से मामला जानने के लिए मुतजस्सिस थी, एकदम झाग की तरह बैठ गई। आफ़ताब को बिना देखे ही उसकी सूरत पर छाई मायूसी से हंसी आने लगी, और अपने इस कदर तवज्जो देने पर भी। इतनी सी बात? शुआ की आवाज़ बुलंद हुई। ये इतनी सी बात हरगिज़ नहीं है रिदा। तुम जानती हो कि मेरी रूखी फीकी ज़िंदगी को कहीं से कोई खुशगवार झोंका मयसर नहीं। मैं किसी एक्स्ट्रा किरदार की तरह इस घर का फ़र्द होकर रह गई हूँ। मैं चाहती ही क्या हूँ इनसे? सिर्फ छोटी छोटी खुशियाँ। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तभी शुआ को आवाज़ें ना पड़े जब काम के लिए मुलाजमा की ज़रूरत हो, मेरी अहमियत को भी तस्लीम करे। शुआ एक मरतबा फिर सिसकियाँ भरना शुरू कर चुकी थी। आफ़ताब को ना जाने क्या हुआ, लबों से धीरे धीरे मुस्कान जाड़े की धूप की तरह सिरक गई। ना जाने कि उसे फिर से शुआ के ख़यालात में दिल की आवाज़ बाज़गश्त करती महसूस हो रही थी। उसे वो लम्हे याद आए जब वो अपनी छोटी छोटी शिकायतों के लिए घंटों बाजी से नाराज़ी जताता रहता था। बाजी जो शादी करके कुवैत चली गई थी और सिर्फ दुआएं और प्यार जताने के लिए फ़ोन का कॉल्स तक महदूद हो गई थी। तब वो जज्बाती हुआ करता था। सॉरी, मुझे गलत मत समझो शुआ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि ये आज की बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हर साल इसी तरह जज्बाती हो जाती हो। अब तक तुम्हें इसकी आदत हो जाना चाहिए। रिदा ने अपने लफ्ज़ों में उसका गम गलत करना चाहा, मगर हमेशा की तरह वो समझने के मूड में नहीं थी। तुम नहीं समझोगी रिदा, मैं भी इंसान हूँ। दिल दुख जाता है ना, बल्कि उम्र की इतनी बहारें गुजारने के बाद अब तो और भी अपने गैरहम होने का दुख सताता है। अब के उसकी आवाज़ में खफकी थी। मैं समझ सकता हूँ, अपनों के साथ रहकर खुद को पत्थर का बना लेना बहुत मुश्किल है। आफ़ताब की सारी हमदर्दियाँ उसके साथ थी। वो लंच से ज़्यादा उनकी गुफ्तगू में दिलचस्पी ले रहा था। सॉरी शुआ। कुछ देर के बाद रिदा बोली, तुम क्यों सॉरी कर रही हो? क्योंकि मैं भी तुम्हें विश करना भूल गई थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। शुआ ने नज़रें उठाकर उसे देखा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ यार। जब मेरी खूनी रिश्ते उस चीज़ को अहमियत नहीं देते तो दूसरों को दिल पे लेना बेवकूफ़ी है। शायद तुम्हें अपनी बातों से बोर कर देती हूँ, लेकिन मेरा ज़रूर दिल हल्का हो जाता है। वो आंसू खुश्क करके अब अपनी चीज़ें संभाल रही थी। हो सकता है कभी इनको एहसास हो जाए। पागल हो यार बस। रिदा बेबसी के मारे ज़रा सा ही मुस्कुरा सकी। दोनों जाने के लिए खड़े हो गए थे। पागल नहीं है वो, बहुत मासूम और हद दर्जा हसास। आफ़ताब का दिल सुनकर खफा होने लगा। दोनों लड़कियां टेबल छोड़कर उसके सामने से गुजरी तो आफ़ताब ने उसकी एक और झलक देखी। वो सर झुकाए सपाट चेहरे के साथ बाहर जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, ना हल्की सी किरण। आफ़ताब को होश आ गया कि उसे यहाँ बैठे बहुत देर हो चुकी है। काश मैं उस लड़की को ज़िंदगी में ये छोटी सी खुशी दे सकता। आफ़ताब को उस लड़की पे अफसोस हो रहा था। कितनी छोटी सी ख्वाहिश थी। मैं भी ना, ये कैसे मुमकिन है? वो सर झटक कर उठ खड़ा हुआ। शुआ, कितना खूबसूरत नाम है। जितना प्यारा इतना मुनफरिद। फुटपाथ पर सुलगती धूप जैसी बेजार कुन जिंदगी, बस का माहौल, घुटन ज़दा अंगारों से दहकती लोहे की गर्द और भाप उगलती सीटें। ऐसी हशर की गर्मी में शुआ का चेहरा तमाज़त से सुर्ख
سرخی جھلکا رہا تھا اور ہونٹ خشک تھے۔ بس سڑک پر تیزی سے سفر کر رہی تھی اور مسافروں سے کچا کچ بھری تھی۔ اس کی نگاہ سامنے اڑ گئی، آنکھوں میں ذرا سی حیرانی سمٹی۔ کیا ہوا؟ ریدا نے اسے یوں ساکت دیکھ کر مخاطب کیا جو یکٹک سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ بس کی دور دور نشستوں پر بس کی دور دور نشستوں میں برابر والے مردوں کے رو میں سے 3 سیٹیں چھوڑ کر ایک خوب بروسا نوجوان ٹائی شرٹ میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، جس کا رخ انہی کی جانب تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی، جبکہ اس نوجوان کا مخاطب ان کی طرف پشت کیے بیٹھا اسے غور سے سن رہا تھا۔ شبہ کی حیرانی کی وجہ سے اس کا باتیں کرنا نہیں بلکہ اشاروں میں باتیں کرنا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز گرمی سے لاتعلق بڑی دلچسپی و مہارت سے ہاتھوں کی حرکت دیتا سامنے والے کو اپنی بات سمجھا رہا تھا۔ اس کا مخاطب بھی بدلے میں بڑے غور خوض سے اس کی حرکت وسکنات کا جائزہ لینے کے بعد جیسے کسی نتیجے پر پہنچتا اور پھر اشارے میں ہی اسے جواب لوٹا دیتا۔ شعاع نے بڑی مشکل سے روکا سانس بحال کیا۔ وہ آدمی گونگا ہے ردا، اتنا ہینڈسم اور… ہاں شاید، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے ردا۔ دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر مکمل انسان بنایا ہے، پھر پوری وجاہت کا مرد۔ مجھے ایک دم دھچکا سا لگا ہے اور اسے دیکھ کر شاید تم سمجھ رہی ہو کہ… وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ ردا جانتی تھی کہ وہ اتنی ہی رحم دل اور حساس ہے کہ کسی کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی۔ ہائے بیچارہ، 3 سیٹوں کے فاصلے پر بیٹھا بیچارہ بے زبان انسان ہنوز مگن انداز میں اپنے ہاتھوں کی جوہر آزما رہا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ اتنے پیارے اور منفرد نام والی وہ لڑکی آفتاب کو بیچارہ اور گونگا سمجھ کر ترہم بھری نظروں سے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ دوپہر کی ویرانیوں میں کالونی کے سارے گلیاں سنسان پڑی تھی اور سو ہو کا عالم طاری تھا۔ چرند پرند دم سادے اور وحشت بھرے سناٹے کی لپیٹ میں تھے۔ ردا کا گھر اس سے 3 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ وہ پہلے گھر چلی جاتی۔ تیز تیز قدموں سے چلتے چلتے وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے موجود گاڑی پر نظر پڑی۔ اس نے چادر ڈھیلی کر کے اندر جانے کے بجائے بیسن کی ٹوٹی کھول کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اندر کا شور شرابہ حرکت باہر تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی، اس لیے تھکے تھکے انداز میں اندر بڑھ گئی۔ آپا اور بڑی بھابھی اپنے میاں اور بچوں سمیت ہال کمرے میں موجود تھے۔ شعاع نے سب کو مشترکہ سلام کیا تو آپا فوراً متوجہ ہوئی اور بچے اسے دیکھ کر شور مچانے لگے۔ پھوپھو آ گئی۔ شعاع گھور کر رہ گئی۔ پورا گھر اس کی توقع کے مطابق ابتری کا شکار تھا۔ سارے بچے آپس میں مل جاتے تو ایک طوفان برپا ہونا لازمی تھا۔ ارے شعاع، صحیح وقت پر آ گئی تم۔ پچھلی بار بھی تم سے ملاقات نہ ہو پائی، بڑا دل تھا میرا۔ آپا نے محبت جتائی تو شعاع نے مسکرا کر حال پوچھا۔ آپ مختصر وقت کے لیے آئی تھی اور عام دنوں میں آپ کی مصروفیت اتنی ہوتی ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ شادی کے بعد اپنی کوئی زندگی نہیں رہتی۔ تم تو پھر بھی یہاں بھابھیوں کی مدد کے لیے ہو، جبکہ انہوں نے آہ بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بھابھی فوراً گفتگو میں کود پڑی۔ ارے کیسی مدد؟ منہ پر پوچھ لو شعاع سے۔ آج تک سارا کچن میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ صفائی کے لیے تو ملازمہ آتی ہے، شام کو بھی میں ہی پھیلاوا سمیٹ لیتی ہوں۔ مجھے اس کی پڑھائی کا خیال آتا ہے۔ کوئی کام بتاؤ بھی تو بہت آسان اور جھجک کر۔ بھابھی نے ہمیشہ کی طرح اپنی اعلیٰ ظرفی بیان کی تو شعاع چپ چاپ انہیں دیکھ گئی۔ آپا نے ہی لب کشائی کی۔ آپ بہت اچھی ہیں بھابھی، لیکن لڑکیوں کو کام میں دلچسپی لینی چاہیے، آگے پورا خاندان سنبھالنا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں کام کیا تو جبھی اگلے گھر جا کر کرتی ہیں۔ بھابھی عاجزی سے مسکرا کر بولی۔ میں تو بس کسی کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی۔ اب دیکھو
पुलाव तो मैंने तैयार कर लिया, शुआ तुम बस सलाद रायता वगैरह देख लो। जी मैं पहले ये फैलावा समेट लूँ। बच्चों ने पूरा घर समेट लिया है, वो बेतासुर लहजे में कहकर उड़ गई। अम्मी भी खामोश थी, वो घर के सुकून के लिए ज़बान नहीं खोलती थी, जबकि अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि शुआ अपने हिस्से के पूरे काम सरअंजाम देती है। घर पर 2 बहू का राज था, तीसरी अलहदा रहती थी, सिर्फ आराम व सुकून के लिए ससुराल तशरीफ़ लाती। कहने को बड़े भाभी और पर कामों की भारी जिम्मेदारी थी, मगर बज़ाहिर क्योंकि ये काम होते शुआ के हाथों से थे, वो किचन में कदम बाद में रखती, आवाज़ें पहले देती। शुआ टमाटर प्याज काट लो, चावल भिगोए हैं उन्हें धो दो। शुआ लहसुन सूखा देना, अदरक कूट दो। शुआ एल गरम करो आके, मैं हांडी पकाती हूँ। शुआ ज़रा उठकर आटा गूंद लो, पहले फुलके डालती हूँ। शुआ की पुकार के साथ सब्ज़ी से लेकर इस्तेमाल के मसाला जात तक उन्हें काउंटर पर चाहिए होते थे, वो सब हाजिर कर देती। तब वो कफ़कीर चलाती और इस तरह खाना पकाना भाभी के नाम हो जाता। शुआ की मेहनत सिर्फ अम्मी ने कभी उसकी तरफ तारी नहीं की थी, उसने भी कभी जी नहीं चुराया कि वो भी इस घर का फ़र्द थी, मगर भाभी की ये बातें सर झटक कर उसने तेज़ी से चीज़ों को जगह पर रखना शुरू किया। जगह जगह पानी पड़ा था, छोटे भाभी का वक़ार नए गिलास में झाग भरे बुलबुले उड़ाता फिर रहा था। शुआ ने टूटने के डर से फ़ौरन गिलास छीना। ये क्यों उठाया है, अभी तोड़ दोगे, हद है भाई, नाम का भी असर नहीं आया ज़रा भी। बच्चा है, बच्चों की सी हरकतें ही करेगा। गिलास जगह पर रखा तो अशर जूते समेत सोफे पर नाश्ता नजर आया। उसने आओ देखा ना ताओ, कान पकड़कर नीचे उतारा। ये आए रोज़ चिड़िया घर के चक्कर लगाने वाले असरात है। बच्चे बंदरों जैसे हरकतें करने लगे हैं, आराम से अंदर जाकर बैठो। अशर साहब अपनी शान में डांट सुनकर मुंह बसोरते चले गए तो वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी। वहाँ की हालत भी अच्छी ना थी। गुड़िया को ज़मीन में अपनी नई कांच की तोड़ियां मार कर तोड़ते देखकर तो वो सर पकड़े वहीं ढह गई। या अल्लाह, हो गया खून। है किसका खून? आपा ने सुनकर वहीं से आवाज़ दी, मेरे अरमानों का। ये आप लोगों के बच्चे हमारे घर तोड़-फोड़ का शौक पूरा करने आते हैं, कभी ग्लास कभी प्लेट, जंग का मैदान हो जैसे। हाय मेरी नई चूड़ियाँ। अम्मी ने दुहाई पर आकर गुड़िया को उठाया। बच्ची है, उसको क्या अकल? भाई बड़े सख्त दिल हो, ये नहीं कि इसे उठा लो, कहीं जख्मी ना हो जाए। चूड़ियों को बैठी रो रही हो। वो खफा होकर रह गई। एक दिन की मेहमान भाभी ने बैठे बैठे गवाही दी, गुड़िया तो बड़ी शरीफ बच्ची है, मेरी चीज़ें तो कभी नहीं तोड़ती, यहाँ आकर न जाने क्या हो गया है इसे। हाँ जी, माँ की चीज़ें को कैसे तोड़ेगी, अच्छी खासी तो धुलाई जो कर दी जाती है, इसलिए तो ये शौक़ यहाँ पूरा होता है। चूड़ियों पर अफसोस करते उसने समेट कर उन्हें डस्टबिन की नज़र किया और किचन में आ गई। बाकी बचा हुआ काम उसने करना था। पुलाव की इश्तियाअंगेज़ खुशबू गर्मी के बावजूद भूख जगाने लगी। भाभी के हाथ में बला का जायका था। उसने ठंडा ग्लास पानी पिया और सलाद के लिए सब्जियां धोने लगी। इतने में अम्मी खाने की खबर लेने आई। तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है शुआ? शुआ ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं अम्मी, बस गर्मी शदीद है। फिर भी तुम्हारी भाभी और बहन आई है, साथ में भाई। बहनों ही क्या सोचेंगे, थोड़ा ख्याल करो। उन्हें बहू से शिकवा होने के साथ ख्याल भी बड़ा रहता था, जो उनके बेटे को लिए हुए अलग रहती थी। अम्मी, भाई आए हुए थे तो मुझे लेने के लिए भेज देते। गर्मी की शिद्दत कितनी ज़्यादा थी, गाड़ी पर वक्त ही लगना कितना लगता। धीमे से लहजे में वो दिल की बात जुबान पर ले आई। अम्मी चंद लम्हे खामोश रही, फिर नापसंदीदगी से बोली, मेरा बेटा इतनी गर्मी में घर आया है और मैं उसे बाहर भेज दूँ? पढ़ाई तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है, मुश्किल लग रही है तो बंद कर दो, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की तुम्हें। वो खफा होती अंदर चली गई, जबकि कुछ देर के लिए बेहरकत खड़ी शुआ आखिर में हंस पड़ी। ना जाने किस एहसास के तहत, वो क्यों बची थी, किसी को
کیا غرض؟ وہ کیوں بجھی بجھی تھی؟ کسی کو کیا غرض؟ ہال کمرے سے خوشگوار ماحول میں بلند ہوتی آوازیں کچن تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے بورڈ پر کٹاکٹ چلنے لگے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا تھا۔ راولپنڈی کے آسمان پر بادل کے گولے اٹکے ہوئے تو گرمی میں بھونتے ہر جاندار نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا۔ آفتاب نے کمرے سے باہر آ کر موسم کا جائزہ لیا اور کھل اٹھا۔ اس کے بالوں سے پانی کی شفاف بوندیں ٹپ ٹپ کرتی شرٹ میں جذب ہو رہی تھی۔ بیدار ہونے پر اس نے شاور لیا۔ ایک گرم دن کا اختتام بالآخر سہانی شام سے ہونے جا رہا تھا۔ ارے آفتاب، تم گھر پر تھے کیا؟ کب آئے؟ ثروت بھابھی کسی کام سے باہر آئی تو اسے موسم کے نظاروں میں محویط دیکھ کر مخاطب کر گئی۔ آفتاب کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ جی بھابھی، آج دوپہر کو آ گیا۔ اس نے عادت کے مطابق مختصر سا جواب دیا تو بھابھی خفا ہونے لگی۔ اور تم نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ مجھے آواز تو دیتے، تمہاری پسند کا کھانا بنایا تھا میں نے۔ بائیک بھی تمہارے گھر پر نہیں تھی، مجھے لگا تم اپنے ٹائم پر آؤ گے۔ وہ ڈانٹنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کترایا رہتا تھا ایسے لگاوٹ بھری مظاہرے سے، پھر بھی اس وقت کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ بائیک کی ایک دوست کو ضرورت تھی۔ میں پبلک ٹرانسپورٹ سے آیا ہوں۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ کھانا باہر سے کھا لیا تھا۔ لو بھلا، ڈسٹرب والی کیا بات؟ میرے احمد سے صرف 5 سال بڑے ہو۔ تمہاری بڑی بھابھی ہوں ماں کی جگہ، لیکن تم اگر دل سے سمجھو تب۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ جو چیز وہ جذبوس ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی صفائی پیش کرتا، آوازیں سن کر سمیرا بھابھی بھی وہیں آ گئی اور آفتاب کو سامنے پا کر چہرے پر رونق آ گئی۔ واہ بھائی، اکیلے کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ اف، میں ابھی بھی تم سے یہی بات کرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ وہ صوفہ سنبھالتے ہوئے شریر لہجے میں گویا ہوئی تو آفتاب مزید گھبرا گیا۔ جی بھابھی، خیریت؟ آپ کی ہوتے ہوئے خیریت ہی خیریت ہے جناب چاچو بھائی۔ میرا ذاتی اور نہایت قیمتی خیال ہے کہ آپ کا نام آفتاب کے بجائے مہتاب ہونا چاہیے۔ دراصل آپ کا دیدار کرتے ہی ہماری والدہ حضور اور چچی صاحبہ کی عید ہو جاتی۔ احمد نے عین وقت پر آ کر شرارت سے چوٹ کی اور آفتاب کے ساتھ فخری انداز میں پھیل کر بیٹھ گیا۔ اس بات پر دونوں بھابھیاں گڑبڑا گئیں، جبکہ آفتاب نے صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ بڑوں کی بات مت کاٹا کرو۔ چلو اٹھو آفتاب، تمہیں میں کھانا گرم کر دیتی ہوں، وہیں پہ بات ہوگی۔ ثروت نے بیٹے کو گھوری سے نوازا اور اٹھنے لگی۔ نہیں بھابھی، میں نے کہا نا لنچ کر لیا ہے، اب ڈنر ہی کروں گا سب کے ساتھ۔ آفتاب نے منع کیا تو سمیرا خوش ہو گئی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے بھابھی، اب اتنی گرمی میں کہاں ہر وقت کھانے کا جی کرتا ہوگا۔ آفتاب، میں نے فالزے کا ٹھنڈا شربت تیار کیا ہے تمہارے لیے، یہ ایسے موسم میں بہت لطف دے گا، تمہیں پسند ہے نا؟ جی، آپ تکلیف نہ کریں، میں خود۔ لو بھائی، تکلیف کیسی؟ بھائی ہو تم میرے۔ وہ ثروت کو دیکھ کر بولی کہ آفتاب نے اسے انکار نہیں کیا۔ چچی، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، تھوڑی کرم نوازی ہم پر بھی ہو جائے۔ احمد نے بڑی مسکینیت طاری کر کے اپنے وجود کا احساس دلایا۔ آفتاب کو ہنسی آ گئی۔ یہ کوئی کرم نوازی نہیں، نہ ہی بے وجہ سخاوت کے مظاہری ہے۔ ضرور کوئی مقصد ہوگا ان کا، ورنہ ایسی چاپلوسی کا بھی الگ ہی لیول ہے۔ ثروت نخوت سے بولی تو سمیرا بھی تیوریا چڑھا کر سیدھی ہو گئی۔ ہائے بھابھی، چاپلوسی کیسی؟ کیا میرا دیور نہیں ہے آفی؟ میرا بھی کچھ فرض ہے۔ خیر چھوڑو آفتاب، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ انتہائی ناگواری سے سمیرا کو جواب لوٹا کر وہ اصل مدعے پر آئی۔ اس اتوار تم نے بڑے بھیا کے گھر جانا ہے، ان کے چھوٹے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب ہے۔ زیادہ بڑی نہیں، بس اپنے چند قریبی لوگوں کو مدعو کیا ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گی، تم چلے جانا مومنہ اور سمیر کو لے کر۔ انہوں نے اپنے بچوں کا نام لیا اور آفتاب کے تاثرات دیکھنے لگی، جس کے خیال میں
لفظ سالگرہ سن کر ایک خوبصورت سا سراپا نمودار ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بھیگی پلکیں، بھیگا لہجہ، گلابی چہرہ اور اپنے سامنے کا منظر چند لمحوں کے لیے بالکل فراموش کر گیا تھا۔ اچھا تو یہ سارے چوچلے اس لیے تھے؟ ہرگز نہیں، آفتاب میرے ساتھ جا رہا ہے اس سنڈے کو میری مائکے میری بہن کی طبیعت ناساز ہے۔ سمیرہ نے تیکھے لہجے میں کٹیلی نگاہوں سے ثروت کو دیکھا، جو بغیر کوئی اثر لیے چمک کر بولی، تو آفتاب کون سا طبیب ہے جو تمہاری بہن کی طبیعت ناساز پر تمہاری بہن کی طبیعت ناسازی پر تمہیں پیچھے لٹکا کر مائکے لے جائے گا؟ یہ تمہارے میاں کی ڈیوٹی ہے، تو وہ کام بھی آپ کے میاں اور احمر کی ڈیوٹی ہے۔ آفی کا کون سا سگا ہے آپ کے مائکے میں؟ بس میں نے کہہ دیا یہ میرے ساتھ جائے گا۔ بھابھی کیسے ضمیر کے مالک ہیں آپ؟ ایک بیمار کی عیادت زیادہ ضروری ہے یا برتھ ڈے کی چوچلے؟ سمیرہ بدقت غصہ ضبط کر رہی تھی۔ خدا نخواستہ کوئی بستر مرگ پر نہیں پڑی تمہاری بہن؟ وہاں جانا اشد ضروری ہے۔ بڑے بھیا آفتاب کو پسند کرتے ہیں، اکثر یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا جانا وہاں ضروری ہے۔ ثروت نے دو ٹوک انداز میں گفتگو سمیٹی۔ آپا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کیوں پسند کرتے ہیں اب آفی کو، اور کیوں روز روز آپ اسے اپنے مائکے ہانکنے پر مصر رہتی ہے۔ سمیرہ بازی ہارتے دیکھ کر بولی۔ ثروت بھابھی کے چہرے پر تمسخر بھر گیا۔ بی بی اتنی کاکی تو میں بھی نہیں ہوں کہ تم اپنی بیمار بہن کی مزاج پرسی کے لیے آفتاب کو لے جانے پر کیوں اتاولی ہو رہی ہو؟ تم میرا منہ نہ کھلواؤ تو بہتر ہے۔ خدا کے لیے بس کر دیں آپ دونوں، آفتاب نے جھنجھلا کر کہا تو دونوں اپنے اختلافات بھول کر اسے دیکھنے لگیں۔ میں کوئی کھلونا ہوں جس کو آپ دونوں اپنی مطابق چابی بھر کر چلانا چاہیں گی؟ وہ حد درجہ بیزار نظر آ رہا تھا۔ کیا تمہاری زندگی میں ہماری کوئی جگہ نہیں؟ ثروت کے چہرے پر یک بیک غم کے بادل سایہ کرنے لگے، جس سے سمیرہ کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی۔ لیکن بھابھی، مجھے عورتوں میں بیٹھ کر تالیاں پیٹنے کا کوئی شوق نہیں۔ ارے عورتوں میں کیوں، تمہیں مردوں میں بیٹھو گے؟ انہوں نے جھٹ تصدیق کی۔ بائی دی وے امی جان، آپ کا حکم ہو تو ماموں کی طرف میں جا سکتا ہوں بچوں کو لے کر؟ احمد نے اپنی خدمات پیش کی تو ثروت نے فوراً دانت پیس کر جواب دیا۔ تم اپنی چونچ بند رکھا کرو، بڑا جذبہ جاگ رہا ہے تو کرتی ہوں میں تمہارا بھی بندوبست، صبر کرو۔ لو جی، ہو گئی برباد چھٹی۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ اوکے، میں لے جاؤں گا بچوں کو ان کے ماموں کے گھر، مگر وہیں سے الٹے قدم واپس آ جاؤں گا۔ اور بھابھی، سمیرہ کو مخاطب کیا، اس کے بعد آپ کو بھی خالہ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ خوش ہیں آپ دونوں؟ اس نے بیزاری سے لہجے میں دونوں کو آگاہ کیا تو دونوں نے قہر برساتی نظروں سے ایک دوسرے پر ڈالی اور پاؤں پٹکتی منظر سے غائب ہو گئی۔ جانتی ہوں میں نے تمہارے نام شوا کیوں رکھا ہے۔ وہ اس وقت خالہ کی گود میں لیٹی ان سے لاڈ اٹھوا رہی تھی جب اس کے بالوں میں چلتی خالہ کی انگلیاں اچانک تھم گئی اور انہوں نے غیر متوقع سوال کر دیا۔ شوا کو ان کے اس طرح بال سہلانے سے ہمیشہ سکون کا احساس ہوتا تھا۔ جی، کیونکہ آپ ماہنامہ شوا باقاعدگی سے پڑھتی تھی اور میری پیدائش کے طور پر آپ کو شوا سے اظہار محبت کرنے کا اس سے بہتر موقع کوئی نہ لگا کہ آپ اسی پر میرا نام رکھ دیں۔ شوا نے تسلی بخش جواب سے نوازا جو وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ ہنسی کے سر اس کے ارد گرد بکھر گئے۔ سچ، وہ بڑا سنہرا دور تھا بچے، ان صفحات پر ایک پوری دنیا آباد ملتی تھی اس بند میگزین میں۔ مجھے اس دور میں جنون ہوتا تھا کہ ایک ایک ادیبہ کا نام چن کر بچوں کے نام رکھوں، لیکن پھر تمہاری دفعہ میں نے سوچا کوئی ایک نام رکھنے کی بجائے کیوں نہ شوا ہی رکھ دوں، جس کے دم سے ہم سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ گزرے دور کو یاد کرتے ہوئے ان کے لبوں پر محبت بھری مسکان تھی جس نے شوا کو اٹھ کر سیدھا بیٹھنے پر مجبور کیا۔ خالہ جی، آپ کتنی محبت سے ان ڈائجسٹ کا ذکر کرتی ہیں، پھر آپ نے انہیں پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ پرانی یادیں تازہ کریں؟ ہاں، تب کی بات کچھ اور تھی بھانجی، کیا لکھنے والیاں تھیں، لیکن خالہ ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں، آج کل کی رائٹرز بھی تو اسی ماحول کی کہانیاں لکھتی ہیں۔ پھر بھی وہ نام تو نہ ہو
پھر بھی وہ نام تو نہ ہوں گے۔ خالہ حسرت سے مسکرائی۔ وہ ہماری لمبی دوپہر کے لیے بچا کر رکھی گئی رفعت سراج کی تحریر، کچھ بہت انوکھا سنانے والی ہما کو کب بخاری، سنجیدہ و فہم و فرصت سمیٹ کر لاتی۔ رفعت ناہید سجاد فیملی ویلیوز سمجھاتی۔ مہامالک اور ایسی کئی لفظوں کی جادوگرنیاں تھیں جو لڑکپن میں بڑے میٹھے انداز میں زمانے کے چلن سمجھا دیتی تھی۔ ایک نام فارحہ ارشد معروف شخصیت کا انٹرویو بھی کر لیتی تو لگتا تھا مانو چھوٹا موٹا افسانہ ہی لکھ دیا ہے۔ شعاع نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ واقعی بڑے نام ہیں خالہ، پھر بھی میں کہوں گی کہ تبدیلی یکسانیت ختم کر دیتی ہے اور نئے ادوار کے مسائل کو اجاگر بھی۔ تب کی مانگ کچھ اور ہوگی اور آج کے معاشرتی تقاضے کچھ اور کہتے ہیں، جن پر ہمارے مصنفین سوال اٹھا رہے ہیں۔ آپ انہیں بھی سراہے بغیر نہیں رہ سکیں گی۔ پہلے کی جگہ کوئی دوسرے آ کر لیتا ہی ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ خالہ قائل ہو گئیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں خالہ بھانجی میں امی ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس شعاع کو دیکھ رہی تھی، کتنی پیاری بچی ہے ہماری، آپ اس کا بہت خیال رکھا کریں۔ شعاع کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہاں بھئی، خیال تو بہت رکھتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے، نہ کبھی روک ٹوک کی اور نہ اس کی ضرورتیں پوری کرنے سے جی چراتے ہیں۔ بس یہ خود ہی کچھ سست رہتی ہے۔ آج کل کی لڑکیوں والی کوئی تیز ترہاری نہیں ہے اس میں، کوئی بھی نہیں، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے شعاع کی معصومیت ہی اس کی خوبی ہے۔ یہ باہر لڑکی کون آئی تھی؟ پڑوس کی لڑکی تھی، ہر سال بچوں کے جنم دن مناتے ہیں، وہی مدعو کرنے آئی تھی کہ بچوں کو ضرور بھیجیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ شعاع لے جائے گی بچوں کو؟ میں نہیں جاؤں گی۔ شعاع نے سنتے ہی ناگواری سے انکار کر دیا۔ اس کا حلق میں جیسے کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ شعاع، کیوں نہیں جاؤ گی؟ خالہ کے لیے اس کا بے لچک انداز حیرت کا باعث تھا۔ امی سے پوچھیں خالہ، ان کو یہ سب فضول اور شوخی مارنے کا بہانہ لگتا ہے۔ جب خود منانا پسند نہیں تو دوسروں کی دعوتوں کو قبول کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ ہلکی سی تلخی کے ساتھ بول رہی تھی۔ وہ ضدی نہیں تھی، لیکن کچھ معاملوں میں دکھ کا اظہار ہردرم ہو کر دیتی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے ہمیں نہیں پسند، لیکن دوسروں کو تو ہم روک نہیں سکتے۔ صاف بات ہے کہ اس طرح بھیڑ اکٹھی کر کے وہ پیسے ضائع کرتے ہیں۔ اتنی سی بات کی خوشی منانا، وہ بھی ہر برس۔ ہم جیسے لوگوں کو یہ چوچلے زیب نہیں دیتے۔ امی کے لہجے میں وہی ناپسندیدگی تھی اور جو وہ شروع سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ امی کئی بار اس بحث میں پڑ چکی تھی، اس لیے ہاتھ لہرا کر اس کی بات اڑا دی۔ شعاع کی بات بھی ٹھیک ہے، آپ بھی کبھی ہمارے شعاع کی سالگرہ بھی منائیں، اس کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ اس کے چہرے کو بغور جانچتے ہوئے خالہ نے یہ بات کہی تو تنزیہ تاثرات کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مان ہی نہ لے کہیں، اس نے کہا۔ ویسے خالہ، ان تمام رائٹر کی کہانی آپ کو امی کو بھی پڑھانی چاہیے تھی۔ مختلف کردار اور سوچ کو پڑھ کر انہیں بھی انسانی نفسیات، ذہنیت اور رویے کے اثرات سمجھنے میں آسانی رہتی، اور یہ بھی کہ بعض اوقات یہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نظر انداز کیوں کر دیتی ہیں؟ وہ دل پر لیتی ہوگی جبھی اداس ہو گئی۔ یہی تو دن ہوتے ہیں چاہوں پورے کرنے کے، بعد کی زندگی میں کیا ہے، کس نے دیکھا؟ رہنے دو، ہر بے جا فرمائش پوری کر دی جائے تو آگے بھی مشکل ہی ہوتی ہے۔ اس کا تو دماغ خراب ہے۔ بھائیوں کی کوئی فکر نہیں، بال بچوں والے ہیں، شادی بھی کرنی چاہیے اس کی، پھر اوپر سے نئے خرچے۔ شکر گزار تو ہونا نہیں اس لڑکی کو۔
خالہ ان کی سوچ سن کر چپ رہ گئی۔ دن بھر کی باسی دھوپ سے اتوار کی شام جیسی شام حبس زدہ تھی۔ خشک تپتی زمین اور پرندوں کی وحشت بھری صداؤں سے بھرتا آسمان کا دامن۔ لوگ گھروں میں قید کاٹنے کے بعد کھلے آسمان تلے پارکوں اور تفریحی مقامات کا رخ کر رہے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے آفتاب نے اپنے حلیے پر نظر ڈالی اور پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے اس نے والیٹ، موبائل اور چابیاں اٹھائیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ بچوں کو لے کر آئس کریم کھلانے چلا جائے، لیکن اس کے دل سے زیادہ بھابھی کا پروگرام اہم تھا۔ کمرے سے باہر آ کر وہ تب گہری سانس بھر کے رہ گیا جب مومنہ کے کانوں میں اس کے نام کی خسر پھسر کے ساتھ ثروت بھابھی نہ جانے کون سی ہدایت گوشگزار کر رہی تھی۔ پھر اسے دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹ گئی اور ایک مخصوص مسکراہٹ سے اس کو نوازا۔ سڑک پر ڈرائیو کرتے بھی اس کا دھیان وہیں اٹکا رہا۔ وہ کبھی بھولا تو نہیں تھا جو امتیازی سلوک اس سے روا رکھا گیا تھا جب وہ بیکار بچہ سمجھتا تھا، مگر در حقیقت اتنا بھی بچہ نہیں تھا وہ۔ اپنے والدین کو ادھیڑ عمری میں عطا کیے جانے والی اولاد تھا، جس کو کوکھ میں پلتا دیکھ کر ماں کئی بار بے بسی سے رو پڑتی۔ اپنے ارد گرد بستے لوگوں کی عجیب نظروں کے باعث بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور اماں کے نصیب میں یہ انچاہی اولاد۔ ثروت بھابھی اپنے یہاں اولاد نہ ہونے پر جھنجھلائی ہوئی تھی، جبکہ بھائی انہیں نہ جانے کیوں نظریں چرانی پڑ رہی تھیں۔ ایسے میں ایک ابا تھے جو انتہائی خوش تھے اور اماں کی دلجوئی کرتے تھے۔ آپا ان کا خیال رکھتی تھی۔ اماں اس کی ہوش سنبھالنے پر چل بسی اور ابا وہ ابھی اپنے سہارے جینا بھی نہ سیکھ پایا تھا جب آپا کی شادی کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپا اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کے بکس، کاپیاں اور پنسل۔ اس نے مسجد جانا ہے تو ٹوپی اور سپارہ۔ اب اس کے کھیل کا وقت ہے تو وہ لباس تبدیل کر کے جائے۔ عشاء تک وہ اس کا انتظار کرتی اور اکیڈمی سے آنے پر کھانا کھائے لقمے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتی۔ آفتاب آپا کی آنکھ کا تارا، آفتاب آپا کا راز دلارا۔ وہ اسے بھائی نہیں چندا اور بیٹا پکارا کرتی تھی۔ ان کی شادی ہو گئی تو کتنی راتیں وہ روتا تڑپتا رہا۔ بھائی اپنے کام میں اور بھابھیاں اپنی اولادوں میں مگن ہوتی تھیں۔ وہ کمرے سے نکلا ہے یا نہیں، اس کی آنکھیں کیوں سرخ ہیں، اس کے ہونٹ کیوں خشک ہیں، وہ صبح ناشتہ کیوں ٹیبل پر چھوڑ کر چلا گیا، انہیں تشویش کے بجائے طیش میں مبتلا کرتی تھی۔ شہزادوں جیسے نخرے ڈرامے بہن بگاڑ کر چلی گئی۔ جان عذاب میں بھابھیوں کی آ گئی جن کو اپنی اولاد سنبھالنے کے لیے 4 ہاتھوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپا کو شوہر کے ساتھ باہر جانا تھا کیونکہ ان کے جاب کا مسئلہ تھا۔ آخری دفعہ ملنے آئی تو اتنے مضطرب ہوئے کہ ساتھ جانے سے انکار کرنے کا سوچنے لگے۔ آفتاب ڈر گیا۔ نہیں، میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا، کسی کی شکایت نہیں کروں گا۔ آپ بھائی کے ساتھ چلی جائیں، ورنہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو وہ زبان پر کچھ لاتے رہ گیا اور آپا کی آنکھوں کے کنارے بھیگے سے نظر آنے لگے۔ آپا کو پیار کر کے اللہ جانے وہ کیا کہہ کر گئی کہ دونوں بھابھیوں کی نگاہیں سے ہر وقت شعلے برسنے لگے۔ منہوس مارا، یہ صلہ دیا ہے خدمتوں کا، ایسی ہی فکریں تھی تو پلو سے باندھ کے ساتھ لے جاتی، ہمارے گھر کا کھاتا ہے، اٹھ کر تنکا بھی نہیں توڑنا پڑتا، اور شکایتیں دیکھو، ہر وقت یہی تانے سنتا رہتا۔ بھیا گھر لوٹتے تو اس کی
حرامی اور بدتمیزی کی لمبی فہرست ان کے ہاتھوں میں ہوتی کہ ان کی ماتھے کی شکنیں شمار نہ کر پاتا تھا۔ بہت بار مارے غصے کے وہ پھٹ پڑتا اور سخت سناتا، بھائیوں سے ذلیل ہوتا، بہت دفعہ صرف آنسو ضبط کرتا رہتا۔ آپا اس سے اسکائپ پر بات کرتی تھی: چندا میرا پیارا بیٹا، بہت محنت سے پڑھائی کرو، آپا اپنی جان کو بہت جلدی اپنے پاس بلائیں گی۔ وہ سن کر پانی پینے کا بہانہ کر کے خوب رونے کے لیے چھپ جاتا۔ آپا کی محبت اس کا دل پگھلاتی تھی۔ آپا کویت سے اس کے لیے بہت سی چیزیں بھجواتی، اس میں ثروت اور سمیرہ کو جو چیز اپنے بچوں کے لیے پسند آتی وہ بلا تکلف اٹھا لیتی اور آفتاب ہاتھ میں ملتا رہ جاتا۔ بھلے شرٹس ہو، خوبصورت بال پوائنٹ ہو، باریک نب والے پین، کیلکولیٹرز، بیگز، خشک میوہ جات اور میٹھی اشیاء، یہ آفتاب کے گفٹس ہوتے تھے۔ آپا نے چند ایک بار کچھ پیسے بھجوانے کی بات کی تو برا فروختہ ہوئے: تمہارے ذہن پہ یہ کیوں سوار ہے کہ ہم سب اس کے سوتیلے ہیں؟ لاوارث نہیں ہے وہ، نوابوں کی طرح رہتا ہے، خون سفید نہیں ہے ہمارا۔ بشریٰ نہ تمہاری بھابھیاں تنگ دل ہے۔ آپا کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا، مگر ایسے کلمات سن کر وہ شرم سے پانی ہو گئے اور ثروت بھابھی سے الگ معذرت کی۔ ایک مرتبہ آفتاب کے ویڈیو کال پر ان سے بات ہو رہی تھی، وہ خوشی خوشی اسے بتا رہی تھی کہ جو چیزیں انہوں نے پاکستان بھجوائی کتنے خلوص سے خرید رہی ہیں۔ جب بڑے متوازن اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں آفتاب نے ان سے کہا: آپا میرے لیے کچھ نہ بھیجا کرے، وہ شکوہ نہیں کرتا تھا، اس لیے منع کر دیا۔ آپا حیران رہ گئی: کیوں آفتاب، تمہیں پسند نہیں آئے؟ جی اچھا نہیں لگتا مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی چند سال اور سرکے تو بھابھی نے بچوں کی ذمہ داری اس پر ڈال دی: ہر شام پارک لے جانا، بچوں کو کچھ کھانا ہے تو سب چھوڑ چھاڑ کر ان کے لیے حاضر کر دینا۔ دن میں کئی بار اس کے باہر چکر لگتے تھے اور اسے محسوس ہی نہیں ہو سکا کہ وہ اس کے اتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن گھر کی خواتین کے لیے وہ کسی ناگوار چیز کی طرح ہی تھا۔ اکثر بھابھی اس کی یونیفارم ناخن سے پکڑ کر گھن کھاتے ہوئے اس کے سامنے پٹک دیتی: اب تک بہت ذمہ داریاں اٹھا لی میں نے، مزید اور نہیں، خود بھی ہاتھ ہلایا کرو۔ ایک دن کی پہنی یونیفارم پر یہ پسینے کے داغ اور میل دیکھو۔ مجھ میں اتنی جان نہیں کہ اپنے 4 بچے پالوں اور 5واں یہ مفت کا تحفہ۔ سمیرہ بھابھی کے چہرے کے تاثرات بھی اسی تائید کی بھرپور چغلی کھانے لگے، مبادا وہ ان سے کوئی امید نہ رکھ لے۔ اس نے کتنی مرتبہ اپنے کپڑے خود دھوئے تھے۔ ایک مرتبہ بھیا نے اسے مشین سے جھاگ بھرے شرٹ نکالتے دیکھ کر تو حیران سے قریب چلے آئے: یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کے پیچھے سے ثروت بھابھی بھی تیزی سے نمودار ہوئی: ارے دیکھو تو، مجھے کاموں میں الجھا دیکھ کر اپنا کام خود ہی کرنے لگ گیا۔ اسے بھی احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلی جان کیا کچھ کرتی رہوں گی۔ وہ نہال ہو کر بولی تو بھیا نے بڑی خوشی سے ایک پیار کی ٹپکی دی۔ آخر اتنا تو خیال کرنا بنتا تھا ان کا۔ رات کو وہ احمر کی یونیفارم بھی اس کے حوالے کر دیتی: اپنی یونیفارم پر پریس کرتے ہوئے یہ احمر کی بھی کر لو، میں تم سب کے لیے ملک شیک بنا رہی ہوں۔ اپنے جوتوں کے ساتھ بچوں کے بھی پالش کر لینا، 2 منٹ لگیں گے۔ نیا حکم صادر ہوتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ شیک تو سب کے لیے ہی بنتا تھا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد جب احمر 6 7ویں میں تھا تو وہ دونوں چاچا بھتیجا کم اور بھائی زیادہ لگتے تھے۔ دونوں میں حد درجہ محبت اور دوستی لوگوں کے لیے رشک کا سبب بنتی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے احمر نے وہ قد کاٹ نکالا کہ آفتاب کے کندھوں اور پھر سر تک پہنچ گیا۔ اب وہ بلا جھجک ماں کو ٹوک بھی دیتا اور آفتاب کے ساتھ کوئی بھی کام ساتھ کرنے بیٹھ جاتا۔ بھابھیوں کا سلوک پہلے جیسا نہیں رہا، اب وہ اس کے دراز قامت کا لحاظ کرنے لگی تھی۔ لیکن اس کی اسٹڈیز مکمل ہونے کے قریب
وقت اس کی زندگی میں نرم نرم ہوائیں چلنے لگی۔ سمیرہ اور ثروت بھابھی نہ جانے کیسے ایک دم اتنی مہربان ہو گئی کہ ان کا اتنا محبت بھرا سلوک اس سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ گھر لوٹنے پر وہ اسے ایسے ہاتھوں ہاتھ لیتی کہ اکثر اوقات مارے گھبراہٹ کے اسے پسینہ آ جاتا۔ احمد آتے جاتے سرگوشی کرتا تھا، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ وہ انجان بن کر مسکرائے جاتا اور اندر کی بات باہر آ گئی۔ آفتاب کی جاب لگی تو وہ اپنے تنخواہ سے کچھ حصہ بڑی بھابھی اور بھیا کے ہاتھ میں رکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب اس کی کمانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن عقیدہ یہ کھلا کہ ثروت بھابھی کے دل میں ایک اور خواہش پنکھنے لگی۔ میں آفتاب کے لیے اپنی بھانجی اس گھر میں لانا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیں نا، کوئی تیسری آئے گی تو نہ جانے ہمارے گھر کے ماحول میں کیسا بگاڑ پیدا کر دے گی۔ تحریمہ تو اپنی بچی ہے، ایک دم اپنے آفتاب کے لائق۔ سمیرہ بھابھی نے سنا تو ان کو بھی اس گھر میں اپنی چھوٹی کماری بہن کا مستقبل سنورتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ اشارے انہیں اپنے میکے کی طرف سے ملے ہوں۔ آفتاب ہر لحاظ سے بہترین ہے، اپنا لڑکا ہے، دیکھا بھالا، اچھا کماتا ہے، بلکہ کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ جب ایسے رشتے آنکھوں کے سامنے موجود ہو تو ہاتھ سے جانے دینا نیری حماقت بلکہ کفران نعمت ہے۔ آفتاب کو میں نے پالا ہے، میرا اس پر پہلا حق ہے، اور لڑکوں کو اپنے سے ذرا کم عمر لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، وہ تحریمہ کو ہی پسند کرے گا۔ ثروت کی طمانینت بھری سوچ۔ آفتاب ثروت کا سلوک بھولا تو نہیں ہوگا؟ میری تو ایسی قابل ذکر زیادتی نہیں، وہ کبھی اس کے حق میں ووٹ نہیں کرے گا۔ عین ممکن ہے بدلے کے طور پر وہ میری بہن کا نام لے لے۔ سمیرہ کے نایاب خیالات۔ بہرحال لڑکا ایک تھا اور امیدوار دو۔ اب دونوں بھابھیوں کی خوش اخلاقی عروج پر تھی۔ کسی طرح آفتاب کا دل جیت لیا جائے اور سونے کا تمغہ ان کی ہونے والی بہن بھتیجی کے سر پر سج جائے۔ ان کے مائکے میں بھی آفتاب کی خوب آؤبھگت ہوتی تھی اور وہ اس سب کا عادی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے مزاج کی سادگی اسے ان چیزوں سے خوش نہیں کرتی تھی۔ وہ ان کے پیچھے چھپی امید سوچ کر شرمندگی سی محسوس کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے آمد کو نارمل لیا جائے، بس اتنی ہی اہمیت دی جائے کہ جس کا وہ حقدار ہے۔ آج بھی سیف ماموں کے گھر پہنچنے پر وہ اسے گیٹ پر کھڑے ملے۔ سورج اپنی نڈھال کرنیں سمیٹ رہا تھا۔ ماموں اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ آؤ برخوردار، بڑے انتظار کے بعد تم نے اس چوکھٹ کو رونق بخشی۔ وہ تپاک سے بولے تو آفتاب چھیپ سا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے ماموں، کہیں کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بغل گیر ہوتے ہوئے اس نے مہذب انداز میں حال پوچھا تو وہ اسے اندر لے گئے۔ آفتاب کا ارادہ نہیں تھا وہاں زیادہ دیر بیٹھنے کا، مگر ان کے خلوص کے سامنے بے بس ہو گیا۔ احمد کی دیکھا دیکھی وہ بھی انہیں شروع سے ماموں کہتا آ رہا تھا۔ جاب کیسے چل رہی ہے آفتاب؟ اور آگے کی کیا پلاننگز ہے؟ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران اسے جوس پیش کرتے ہوئے انہوں نے استفسار کیا۔ جاب الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے، ایک دو جگہ سے اچھی پیکیجز آفر ہوئی ہیں، وہ ابھی تک زیر غور ہے۔
باقی تو کوئی خاص پلان نہیں۔ اس نے جوس کا گھونٹ لیا۔ ماشاء اللہ بھائی، میں تو تمہارا قابلیت کا بہت پہلے ہی قائل ہوں۔ اب بس یہی رہ گیا ہے کہ اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کر کے تم بھی ہم جیسے شادی شدہ لوگوں کی قطار میں شامل ہو جاؤ۔ گھر کی خواتین حال چال پوچھنے آئی تو اس نے ہاں میں جواب دیا۔ باقی وقت بھی ماموں کی باتوں پر وہ فقط سر ہلا کر غیر دماغی سے سنتا رہا۔ کتنے مرتبہ بہانے سے اس نے اجازت چاہی تو ہر دفعہ وہ سختی سے رد کر دیتے۔ تبھی تحریمہ کی خنکدار آواز شور بھرے ماحول میں گونجی۔ آؤ شوا، اندر آ جاؤ بچوں کو لے کر۔ اس کی آواز سن کر غیر ارادی طور پر آفتاب کی نظر اوپر اٹھی اور لمحے کے 1000ویں حصے میں واپس پلٹنا بھول گئی۔ اس کی زندگی کے اس لمحے میں سیما ٹھہر گیا۔ کچھ کاش واقعی کبھی تشنا نہیں ہوتے، نہ کسک سے بھرے۔ کچھ کاش خواہش کے پیراہین ہوتے ہیں، دعا کی قبولیت کی مانند۔ وہ سامنے کھڑی تھی، اچانک اور غیر متوقع موڑ پر۔ وہ آج اس دن سے قدرے مختلف لگ رہی تھی، مسکراتی ہوئی، بولتی ہوئی۔ آفتاب کو لگا ساری شام مسکرا پڑی۔ شوا یہاں کیسے؟ وہ محبت سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسی کیفیت میں شوا کی بھی نظر اس پر پڑ گئی اور آفتاب کو وہم ہوا جیسے ہلکی سی حیرانی کی پرچھائی اس کی آنکھوں میں بھی لہرائی ہے، یا حیرت۔ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ اس کا تجسس دوچند ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ گئی، مگر آفتاب کو گوہر نایاب میسر آ گیا تھا۔ یہ میرا وہم ہے، اس کی آنکھوں میں اتنی دور سے شناسائی کی لہر مجھے کیسے نظر آ سکتی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اس نے اپنے عقب میں نظر دوڑائی۔ تحریمہ کچن میں کھڑی کچھ کام کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن آفتاب نے کبھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ کہیں وہ اس کا کچھ اور مطلب نہ نکال لے، اور وہ بھی اس صورت میں جب بھابھی اپنے ارادے ظاہر کر چکی تھی۔ مگر آج بات کچھ اور تھی۔ آج اسے مخاطب ہونا ضروری تھا۔ ماموں کسی کام سے اٹھے تو وہ تحریمہ کے پاس آ گیا۔ تحریمہ آئس کیوبس نکال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر خواہ مسکرا اٹھی۔ کیا بات ہے، آج بڑے بڑے لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ آفتاب دوستانہ سا مسکرا دیا۔ تحریمہ، بھابھی نے تو کہا تھا کہ چھوٹی سی گھریلو تقریب ہے۔ عموماً برتھ ڈے پر چند قریبی ہی شامل ہوتے ہیں نا، تو کیا آپ غیر ہیں ہمارے؟ ہم لوگ تو آپ کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، لیکن شاید آپ کو کچھ اور سمجھ کر بولی۔ تو آفتاب نے سنبھل کر وضاحت دی۔ میرا مطلب اس لڑکی سے تھا جس کے ساتھ ابھی 3 بچے آئے تھے۔ بظاہر اس نے سرسری سے انداز میں کہا، مگر دل دھڑک رہا تھا جیسے تحریمہ بھی چوری پکڑ لے گی۔ اچھا، وہ 3 گھر چھوڑ کر رہتی ہے؟ نکڑ پر، پڑوس میں۔ ہمارا ان کے گھر میں آنا جانا رہتا ہے۔ بچے بھی آپس میں دوست ہیں، اس لیے۔ جواب سن کر وہ اطمینان سے واپس آ گیا۔ شوا نے اس پر نظر ڈالی تھی۔ چپ چاپ صوفے پر بیٹھا، مگر گمسم، کسی خیال میں کھویا، کسی بات پر محض سر ہلا دیتا، پھر وہی خاموشی۔ یہ وہی ہے بس والا لڑکا۔ اس دن ردا کچھ اور کہہ رہی تھی، تحریمہ سے پوچھ لو اس کے بارے میں، لیکن نامناسب سا لگتا ہے۔ دماغ میں آتے خیال کو اس نے خود ہی رد کر دیا۔ شاید ان کا کوئی رشتہ دار ہے۔ آج بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے، شوا سوچ رہی تھی، لیکن میرا خیال درست ثابت ہوا۔ ایک بار بھی اس نے بات نہیں کی، نہ زبان سے کوئی جواب دیا۔ یہ واقعی بولنے کی صلاحیتوں سے محروم ہے۔ اس کو چپ چاپ دیکھ کر آج اس نے یقیناً آفتاب کے گونگے پن پر اور بھی پختہ ہو رہا تھا۔ سب بولتے انسانوں میں وہ اسے کتنے بیچارہ سا نظر آ رہا تھا۔ ہائے افسوس، سوچ نکھر گئی، جذبات واضح۔ میں ایسے بھول جاتا اگر وہ مجھے دوبارہ نہ ملتی۔ میرے دل میں اس کے لیے جذبات بہت اچانک بیدار ہو گئے۔ ہمارا دوبارہ تصادم اس لیے ہوا کہ شاید ہماری قسمت کو یہی منظور ہے، ہمارا ساتھ۔ آفتاب نے اگلے روز سب کو آئس کریم کھلائی اور بھابھیوں کے لیے گفٹ لے کر آیا۔ وہ انہیں اکثر کچھ نہ کچھ دیتا رہتا تھا۔ دونوں نہال ہو گئی۔ رات کو جب دونوں بھائی واپس آ گئے تھے اور کھانے کی
عشاء چل رہا تھا۔ آفتاب نے اطمینان اور پرمسرت انداز میں سب کو اطلاع دی، آپا چند دنوں میں پاکستان آ رہی ہیں۔ اس کی بات پر بہت سی نگاہیں اس کی سمت اٹھی، ہاتھ رک گئے۔ اس قدر اچانک، وہ بھی بغیر بتائے؟ ثروت بھابھی کی حیرانی فطری تھی۔ آپ کو علم ہے، ارادہ تو ان کا پہلے سے تھا، اب مجھے اس لیے بتایا کہ گھر میں بتا دوں۔ آفتاب نے اسی سکون سے آگاہ کیا تو دونوں خواتین نے نگاہوں میں اپنے شوہروں کو تولا۔ اچھی بات ہے، بشریٰ کا اپنا گھر ہے، جب آئے۔ طویل مدت ہوئی اس کی شکل دیکھے، پھر بھی یکدم تشویش سی ہونے لگی۔ بڑے بھیا متانت سے بولے، جی وہ آپ سے بات کریں گی، دراصل ان کی خواہش ہے کہ اب میرے سر پر صحرا سج جانا چاہیے۔ ہیں تو وہ اس مقدس کے لیے آ رہی ہے؟ ثروت بھابھی نے بڑے بے تابی سے سوال کیا۔ جی، آفتاب نے آہستہ سے کہا، تو پہلے ہمیں بتاتے، میں کہیں بات تو چلاتی۔ کیا کوئی ہے ان کی نظر میں؟ انہوں نے کرید کر پوچھا۔ سمیرہ دم سادے بیٹھی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں بھابھی، وہ دراصل میں نے انہیں بتا دیا، میں لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ سر جھکا کر لہجہ دھیما رکھ کر اس نے چھوٹا موٹا بم پھوڑ دیا۔ آفتاب اور لڑکی پسند، کچھ خوشی سے کچھ صدمے سے دونوں گنگ رہ گئے۔ لڑکی پسند کب؟ انہوں نے خوشگمانیوں کا سرا تھام کر پوچھا۔ آفتاب کسی خیال کے تحت ہنس دیا۔ کل جب وہ پہلے ثروت بھابھی کے میکے گیا، پھر خوشی سمیرہ بھابھی کے میکے۔ اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا، مگر کچھ سوچ کر بیٹھے دونوں بھابھیوں پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ آپا کی آمد بہار کا جھونکا تھی، مہکتا ہوا خوشگوار۔ آپا بھائیوں بھتیجوں سے لپٹ کر ملی، تھوڑے آنسو، تھوڑی مسکراہٹ، جذبات کا منہ زور ریلا۔ ثروت بیگم نے پورا دل لگا کر دعوتی قسم کے کھانوں کا اہتمام کیا اور سمیرہ الگ بجھ گئی۔ آپا نے آفتاب کو گلے لگایا تو دونوں گزرے وقت کے یاد میں آنسو بہانے لگے۔ کتنے بڑے ہو گئے تم آفی، ویڈیو کال پر تو اتنے لگتے نہیں جتنا نکالا ہے تم نے۔ کتنی دیر وہ ان کے گلے لگا کھڑا رہا۔ آفتاب وہی بچہ بن گیا جس کو برسوں پہلے چھوڑ کر وہ بیاہی گئی تھی۔ آپا نے آرام کرنے کا کہہ کر آفتاب کے کمرے کا رخ کیا۔ کتنا وقت بیتا، کتنی یادیں تھی، کتنی شدتیں۔ آپا کے لیے وہ اپنے بچوں جیسا تھا، گود میں لیٹا کر بال سہلاتی رہی۔ پھر آفتاب کی پسند کا ذکر آیا تو اس کے چہرے پر کتنے ہی رنگ بکھر آئے۔ آپا نے بڑی دلچسپی سے ملاحظہ کیا، وہی سکون محسوس ہوا۔ زندگی کے اتنے اہم فیصلے میں اس کی اتنی بڑی خوشی۔ شاید وہ بہت خوبصورت نہ ہو آپا، مگر وہ بے حد سادہ ضرور ہے، بالکل آپ کے آفتاب جیسی۔ آپا اس کی معصومیت پر مسکرائی۔ میرے لیے یہی کافی ہے، وہ میرے آفتاب کی پسند ہے، لیکن آپا میں ان کی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ لوگ ہمیں بالکل نہیں جانتے، اگر ان کی طرف سے انکار ہو گیا تو۔ وہ عجیب سی بے چینی لے کر اٹھ بیٹھا۔ تم فکر نہ کرو، میرے چاند کو کون انکار کر سکتا ہے؟ میں کسی چیز کی کمی ہے بھلا؟ یہ بات نہیں ہے آپا، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میرے لیے وہاں جائیں اور انکار ہو جائے۔ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگا۔ اچھا سوچو بھائی، اور اس طرف دھیان دو کہ بھابھی کی ناراضی کس حد تک شدید ہو سکتی ہے، جبکہ مجھے کافی عرصے سے لگ رہا ہے کہ ان کا جھکاؤ اپنی بھتیجی کے لیے ہے۔ دبے لفظوں میں وہ کتنی مرتبہ جتا چکی ہیں۔ آپا نے ایک سنجیدہ معاملے کی طرف دھیان دلایا۔ آپا، بات شعبہ کی نہیں ہے، بات میرے دل کی ہے، جو اس جگہ مانتا نہیں۔ اگر شعبہ میری زندگی میں نہ آتی تب بھی میں وہاں راضی نہیں تھا۔ یہ غرض کی محبتیں مجھے گوارا نہیں، جانتی ہوں۔ چلو خیر، تھوڑی بہت ناراضی تو چلے گی، پھر مان ہی جائیں گی۔ تم پہلے مجھے 1-2 دن میں مارکیٹ لے چلو، جلدی میں سب کے لیے گفٹ لے ہی نہیں سکی، سوچا وہیں سے خرید لوں گی۔ اس لیے یہ ڈیوٹی تمہارے سر۔ حکم کی تسلیم
حکم کی تکمیل ہو گئی مائی لیڈی۔ آفتاب نے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک ادا سے سر کو خم دیا۔ آپا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جیتے رہو۔ اگلی صبح حسب معمول طلوع ہوئی۔ سب کے من پسند ناشتے کا دور چلا۔ کچھ اشیاء باہر سے منگوائی گئی۔ پرسکون ماحول میں ڈائننگ ٹیبل پر مکمل فیملی منظر۔ آج ثروت بیگم بھی شوہر کو تیار کر کے لائی تھی۔ اندر کی بات باہر نکال کر چین لیں گی۔ کھنگار کر شوہر کو اشارے کرنے لگی۔ ہاں یار آفتاب، تم نے بتایا نہیں پھر رشتہ کہاں لے کر جانا ہے؟ بھیا کی بات پر آفتاب کا بڑھتا ہاتھ رک گیا۔ اس کا تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس نے بات گول کرنی چاہی مگر بھیا بیگم کے پرانے رمز شناس تھے۔ لو کاکا سمجھا ہوا ہے۔ بات رشتہ لے جانے تک پہنچ گئی اور جناب کو کمال کی لا علمی ہے۔ یہ شرم ہے تو کچھ زیادہ ہو رہی ہے۔ بھیا ٹالنے والے نہیں تھے۔ آفتاب نے مدد طلب نگاہوں سے آپا کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی کہ اس معاملے کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرو۔ اس نے تو احمر کو بھی ہوا نہیں لگنے دی۔ اتنا گہرا ہے ویسے تو بڑا دوست سمجھتا ہے اس کو، بھابھی نے کہا تو احمر نے خفا نگاہوں سے اسے بے اعتنائی کے مظاہر پر بادل نخواستہ کہا۔ ہمارا ایک ساتھ نام نہ لے کوئی، میرا ان سے کٹی چل رہی ہے۔ بریڈ کی طرح پھولا منہ۔ اچھا بھائی بڑا ہی شرمیلا ہے، یہی بتا دو کہ جانا کہاں ہے؟ لڑکی کا نام چھوڑو۔ ثروت نے خوش اخلاقی سے حوصلہ افزائی کی۔ سمیرا تو خاصی پر اعتماد تھی۔ جی وہ، آفتاب نے مسکان چھپائی اور توقف سے لب کشائی کی۔ مورگیا کالونی۔ کسی کے ہاتھ سے کپ چھلک گیا۔ آپا نے گہری مسکراہٹ چائے کی پیالی میں چھپائی۔ ثروت اور سمیرا پر بیک وقت سکتہ طاری ہوا۔ ایک پر خوشی کا سکتہ، ایک پر غم کا۔ گویا ثروت بیگم داؤ جیت گئی۔ مورگیا کالونی میں ان کا خاندان آباد تھا۔ سمیرا تو لالا زار کی تھی۔ کٹ گیا پتہ۔ آسمان گہرا نیلا تھا، صاف شفاف اور خوب چمکیلا۔ ایک پانی سوکھ نہ پاتا کہ دوسرا فوار برسنے لگتی۔ اکثر شاموں میں خالہ کے گھر پر چکر لگاتی۔ اس وقت بھی برآمدے میں امی کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ بھابھی بجھے سورج کے افق تلے شاپنگ کھولے بیٹھی تھی۔ شوا ٹوٹے بکھرے خشک و زرد پتے گملوں میں سے نکال کر پودے سیدھے کر رہی تھی اور چھوٹے سے گارڈن کی صفائی۔ بھابھی نے اسے آواز دی، شوا یہاں آؤ۔ ایک شاپنگ بیگ علیحدہ کیا۔ شوا ہاتھ جھاڑتی آ گئی۔ یہ دیکھو تمہارے لیے لان کے 2 جوڑے لائی ہوں۔ داموں بھائی بہت مہنگے دام، کپڑا تو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ چیک کرو پیپلیکا کے 1700 میں، بڑی مشکل سے۔ چکن کاری تم پہنتی نہیں، اپنا لائی ہو 3000 کا۔ کم میں دیا ہی نہیں تو یہ۔ بھابھی اس کی کیا ضرورت تھی؟ شوا کو مایوسی ہوئی۔ کیوں بھائی، کیا پہلی بار لائی ہوں؟ یہ تمہارے پاس بہت کپڑے ہو گئے۔ بھابھی ہنس کر بولی، نہیں وہ دراصل آپ نے پیسے ضائع کیے۔ میں اس مرتبہ کوئی فنکشن ڈریس لینے کا سوچا ہوا تھا، ردا کی بارات کے لیے۔ شوا نے مجبوری ظاہر کی تو بھابھی کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ پچھلی عید پر تم نے اچھی خاصی مہنگی شرٹ لی تھی ہلکے رنگوں میں پسند کر کے، وہ خراب ہو گئی کیا؟ عید کے لیے کوئی شادیوں میں پہننے جیسے کپڑے کون لیتا ہے؟ آپ نے شاید غور نہیں کیا، مایوں پر وہی شرٹ ہی پہن کر گئی تھی۔ اپنے بھائی سے کہنا مجھے تو اتنے ہی پیسے دیے تھے، خواہ مخواہ کی مغز ماری کی۔ تمہارے شاہانہ ملبوسات مہیا کرے اور اب بگڑے لہجے کے ساتھ کپڑے ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ شوا کے اخراجات اسی طرح ناگوار گزرتے تھے۔ اس کی نوبت نہ آتی اگر ایک بار آپ مجھ سے پوچھ لیتی۔ خود آپ نے کبھی امی کے خریدے کپڑے پسند نہیں کیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کڑواہٹ سے کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔
भाभी बड़बड़ाती रही। खाला सुन रही थी। शुआ को अंदर बढ़ते देखा तो रोक लिया। क्या बात है? कपड़े पसंद नहीं आए तो क्या बात है? जाकर तब्दील करवा लेते हैं, बल्कि मेरे साथ ही चलो। नहीं खाला, भाई के सामने राई के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। कोशिश के बावजूद उसकी आंखें भर आई थी। चुप करके बैठ जाने से जो सिले का अंबार इकट्ठे होंगे वो भी मुझे नजर आ रहे हैं। आपा, आप कुछ नहीं कहती? खाला ने नाराजगी दिखाई। मेरे पास पैसे हैं, शुआ को लेकर तुम चली जाओ, अपनी पसंद की चीजें खरीद लेगी। अम्मी ने रजामंदी दी। फिर आप कहेंगी जरूरत के वक्त काम आ जाते। मैं बिलावजह भाइयों के खर्चे बढ़ाती हूँ। बहुत जल्द मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगी ताकि कोई एक एतराज कम हो। शुआ ने रूठे लहजे में संजीदगी से कहा। अम्मी को हंसी आ गई और कुछ प्यार भी। मैं तो बस ये कहती हूँ कि लड़कियों की ख्वाहिशात पर सब्र करने आना चाहिए। ये भी जिंदगी गुजारने का एक असूल है। तुम जब चाहो ले जाना खाला को साथ। आपकी बात दुरुस्त है बाजी, लेकिन जहाँ अल्लाह पाक नवाज रहा है वहाँ हर चीज़ पर खामोश करा देना भी तो जायज़ नहीं। फिर ये कोई ऐसी नाजायज़ फरमाइश भी नहीं की बच्ची ने। खाला उसे पुचकारने लगी। दिन के तीसरे पहर दोनों बाजार रवाना हुई। वो अभी मॉल में दाखिल ना हुई थी कि ग्लास डोर ढकेल कर बाहर निकलती एक ग्रेसफुल सी खातून ने हड़बड़ाहट में साथ चलते लड़के से तेजी से कुछ कहा। अरे आफताब, वो साड़ी वाला बैग तुम्हारे हाथ में नहीं? जाओ देखो, मेरे भाई शायद वहीं काउंटर पर रखाए हों। ले आओ फटाफट। ओहो आपा, आप यहीं साइड पर खड़ी हो जाए, सुकून से, मैं अभी लेकर आया। वो फौरन मुड़ गया। खाला ने चौंक कर मुस्तैदी से अपनी ऐनक दुरुस्त की और लपक कर खातून को जा मिली। अरे बुशरा, ये तुम हो? मुझे यकीन दिलाओ, कहीं मेरी नज़रों को धोखा तो नहीं हो रहा? तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? शुआ खाला की इस कदर पुरजोश तर्ज अमल पर सटपटाकर उन तक पहुंची। ओ मेरे खुदा, जरी तुम, अल्लाह की बंदी, तुम अभी तक जिंदा हो? जवाब में खातून के जवाब के साथ ही एकदम जोर से गले लगाने पर शुआ खुले मुंह के साथ कभी खाला को कभी उस अजनबी औरत को वन्नक की तरह तकने लगी। आपा को ख्याल आया, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? उन्होंने प्यार से पूछा। मेरी भांजी है शुआ, उसकी खरीदारी के लिए निकली थी। गुमान में भी नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। माफ़ करना बेटा, तुम्हारी खाला और मेरी बरसों पुरानी शनाशाई है। कॉलेज के ज़माने की दोस्ती है हमारी। तुम अपनी खाला को शान में कुछ सुनकर बुरा ना महसूस करना, ये हमारे तकल्लुफ़ी का नतीजा है। आपा के मीठे लहजे से मुतासिर हुई शुआ मुस्कुराकर बस कंधे उचका सकी। नहीं जी, कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। अच्छा बुशरा, अभी तो पाकिस्तान में हो ना? हाँ बिल्कुल, बल्कि मुझे नंबर दो अपना, भाई की शादी के लिए आई हूँ, तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी, बैठकर बहुत सारा वक्त साथ गुजारेंगे। खाला के कहने पर शुआ उन्हें नंबर नोट कराने लगी। दूर से वापस आते आफताब ने ग्लास डोर के बाहर खड़ी आपा के साथ शुआ को देखा। वो आपा को देख रही थी। चेहरा वाज़ेह नहीं था, मगर वो उसे लाखों में पहचान सकता था। उसकी आंखों में तहय्युर सिमटा। कदम साकित हो गए। वो कुछ कहकर यकीनन रुखसत लेते कलमात अदा करके अंदर का रुख करने को सीधी हुई तो वो वही था, वही शुआ। आफताब के दिल की धड़कन यक तेज हो गई। वो दोनों बोलती हुई उसके पास से गुजर गई और तब जैसे उसे होश आया, वो मुतहर्रिक हुआ। तेजी से बाहर आकर फूले सांसों और तमतमाते चेहरे के साथ उसकी पेशानी पर नन्हे मुन्ने पसीने के कतरे जगमगा रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? आपा उसको देखकर चौंक। वो सवाल फरामोश करके तेजी से बोला। आपा, आप जानती हैं ये दोनों कौन हैं जिनसे आप अभी मिली थी? लहजे में बेकरारी। हाँ, वो एक पुरानी दोस्त है मेरी, मगर तुम किस बात पर एक्साइटेड हो? आपा, वो उनके साथ लड़की शुआ, वो शुआ वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ।
اور جس کے گھر میں آپ کو اپنے لیے بھیجنا چاہتا ہوں وہی لڑکی ہے یہ۔ ہیں؟ سچ؟ زری کی بھانجی شوا؟ آپا نے خوشگوار حیرت سے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ حسین اتفاق وہ بھی ایسا۔ آفتاب کو اس بات پر یقین آ گیا کہ اس کی قسمت کی منظوری انہی راستوں پر طے تھی، ورنہ کیا منزل پا لینا اتنا آسان ہے؟ جامنی رنگ کے کھلتے لباس میں دھلا دھلایا سراپا، شفاف و گندمی رنگت اور گہرے پرسوچ آنکھیں وہ معمول کے دنوں سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اندر چند دنوں سے ہوتی مشاورت کے بعد کچھ خاص مہمان آئے ہوئے تھے اور ان خاص مہمانوں کا تعلق خالہ سے تھا۔ خالہ اور امی کی سرگوشی اور اس قدر سنجیدگی سے لگتا تھا اس مرتبہ کچھ ضرور خاص ہے، اور یہ اس سے 2 شام بعد کا ذکر ہے۔ امی نے آپا کو بھی بلوا لیا تھا اور مہمان کے نام پر 2 معزز خاتون ہی تشریف لائی جو اس سے مہمان خانے میں تشریف فرماتے اور شوا ان کی تواضع کی خاطر باورچی خانے میں۔ وہ مختلف بے نام سی سوچوں میں گھری فرائنگ پین میں رول فرائی کر رہی تھی۔ آپا نے کچن میں قدم رکھا تو شوا کو برتنوں میں چیزیں نکالتے پایا۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کباب پلیٹوں میں سجا رہی تھی، پھر چائے کپوں میں ڈالی، بسکٹ نکال کر پلیٹوں میں سجائے، سلیب پر ٹپکی چائے کی بوندوں کو فوراً صاف کیا۔ واہ بھئی شوا، تم تو بہت نفاست سے کام کرتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کچن تو تم بھی سنبھال لیتی ہو، جبکہ بھابھی ایویں سارا کریڈٹ خود لیتی ہے۔ آپا نے کھلے دل کے ساتھ اس کی تعریف کی۔ انہیں دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ کیا فرق پڑتا ہے آپا؟ شوا نے ہلکے سے ہونٹ پھیلائے۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پتہ ہے مجھے تو یہ رشتہ بڑا معقول لگا ہے۔ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ ویسے لڑکے کی بہن نے تمہیں پہلی نظر میں پسند کر لیا ہے۔ آپا آخر میں شرارت سے بولی۔ شوا کو ہنسی آ گئی۔ خیر آؤ، تمہیں بلانے آئی ہوں، اندر انتظار ہو رہا ہے۔ اندر ہلکی پھلکی گفتگو چل رہی تھی۔ شوا نے سب پر ایک نظر ڈالی۔ بشریٰ آپا کا چہرہ اسے دیکھ کر باغ بہار ہو گیا، جبکہ ایک فرد تھا جس نے نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا، اور وہ ثروت بھابھی تھی جن کا چہرہ سیاہ پڑ رہا تھا، بھانبڑ جل رہے تھے۔ حد تک بے وقوف بن جانے کا احساس اور دھوکہ، اس سب کو برداشت کیے وہ سب کے بیچ کیسے بیٹھی تھی؟ بڑے حوصلے کا کام تھا۔ اللہ تمہیں میرے گھر کے لیے مبارک کرے بیٹا۔ بشریٰ آپا نے محبت سے چور لہجے میں شوا کی پیشانی پر بوسہ ثبت کیا اور اتنے یقین سے بات کہی کہ جیسے وہ واقعی انہی کے گھر میں دلہن بن کر اترنے والی ہے۔ خالہ نے مسکرا کر بہن کو کچھ جتایا تھا۔ ثروت بھابھی نے زخمی نظروں سے نند کو دیکھا۔ مجھے تو شوا اپنے آفتاب کے لیے پہلے دن ہی پسند آ گئی تھی۔ میں اکلوتی بڑی بہن ہوں آفتاب کی، بلکہ میرے بیٹے جیسا ہے وہ۔ ہماری لمبی چوڑی فیملی نہیں ہے۔ میں بھی کچھ پتہ نہیں یہیں سیٹل ہو جاؤں یا واپس چلی جاؤں، اس سے پہلے میں اپنے بھائی کی زندگی میں رونق لانا چاہتی ہوں۔ زری تم کیوں چپ ہو؟ تم تو میرے بارے میں جانتی ہو۔ آگے بڑھ کر ساتھ دویا لڑکی والوں کی طرف ہو گئی ہو بھی۔ شوا کو دوپٹہ درست کرتے پا کر آپا نے دیکھا اسے، مگر بات خالہ کو کی تو ان کے ساتھ امی بھی ہنس پڑی۔ بھئی بشریٰ، میں تو تمہارے ساتھ آخر تک لڑوں گی۔ آفتاب تو اپنا بچہ ہے، وہ کیوٹو ابھی بھی یاد ہے جو تمہارے پلو کو پکڑ کر گھوما کرتا تھا؟ خالہ نے چھوٹا سا کہکہ لگایا۔ میں گھر جا کر تمہیں اس کی تصویر سینڈ کرتی ہوں، پھر دیکھو اب پلو پکڑ کر چلنے والا نہیں رہا۔ ماشاء اللہ، کھڑیل نوجوان ہے۔ ماشاء اللہ، امی نے سادگی سے کہا۔ آپا کی باتیں ان کے دل کو خاص تقویت دے رہی تھی، مگر اس سب میں جو رویہ ثروت بھابھی کا تھا وہ انہیں بری طرح کھٹک رہا تھا اور کوئی بھی پیش قدمی کرنے سے روک رہا تھا۔ گھر میں نند کا وجود نہیں تھا، مگر شوا کی جیٹھانی اور ایسی سرد مزاج، واضح طور پر ناپسندیدگی کی جھلکتی کاٹ، لاتعلق و ماحول سے کٹی کٹی سی۔ اللہ تمہیں تمہارے بھائی کی ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے۔ تم خود سمجھدار ہو، بڑی بیٹی کو بلایا ہے رات کو، شوا کی بھائی بھی آ جائے تو
امی سوچ سوچ کر لفظ ادا کر رہی تھی، جیسے سمجھ نہ آ رہا کہ کن الفاظ میں جواب دے۔ آپا نے خود ہی مشکل آسان کر دی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، آپ ضرور وقت لیں، میں تصویر بھیج دوں گی زری کو، لیکن تھوڑا سا جلدی جواب ہاں میں چاہیے مجھے، کیونکہ پھر مجھے واپس بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہو سکا نا؟ آپا نے اپنی مجبوری بتائی۔ ضرور انشاءاللہ، اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ وہ آگے جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ چپ چاپ بیٹھی سروت بھابھی سے مزید ڈرامہ برداشت کرنا بس سے باہر ہو گیا، اور انہوں نے اندر کی سانس کھولن باہر نکالنے کا غرض سے تلخ کلامی کی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ منہ پر یہ سوچ کر جواب دینے اور وقت لینے جیسا بھرم قائم رکھنے کو اتنی لمبی چوڑی بیٹھک رکھ کر کیا ثابت کرنا ہوتا ہے، جبکہ لڑکی لڑکا پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کر چکے ہو اور رشتہ لڑکے کی خواہش سے آیا ہو۔ ان کے لہجے پر دھیان کی ضرورت کیا تھی؟ الفاظ پر ہی کمرے میں ایسا سکوت چھایا گویا اندر موجود ہر نفس کو صاف سونگ گیا۔ نہیں، یہ غلط ہے، شبہ پوری طرح سے میری اپنی پسند ہے، یہ تو کچھ نہیں جانتی۔ کسی نے شبہ کی طرف نہیں دیکھا۔ آپا کے چہرے پر پھیلتا اچانک پھیکا پن نہ دیکھ لیا ہوتا تو اس کی طرف بھی دیکھتے۔ گاڑی جو ہی پھسلتی ہوئی پورچ میں رکی، ثروت بیگم تیر کی تیزی کی طرح اندر سے برآمد ہوئی اور پلک جھپکتے سامنے سے غائب ہو کر کچن میں جا گھسی۔ ایک گلاس پانی میں 2 چمچ چینی، 2 لیموں نچوڑے، چٹکی بھر نمک اور تیز تیز چمچہ ہلاتے ہوئے گھٹاگھٹ پی گئی۔ سمیرہ لاؤنج میں بیٹھی باسی اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑا رہی تھی۔ ثروت کا یہ جلالی انداز ملاحظہ کیا تو مارے تجسس کے چپ نہ رہ پائی۔ کیا بات ہے بھابھی، اب تو آپ بہت خوش ہوں گی، پھر کیوں یہاں وہاں پاؤں پٹک رہی ہیں؟ لہجے میں طنز تھا اور احتجاج کے طور پر صبح ہی میکے چلی گئی تھی کہ رشتہ دیکھنے جیٹھانی کے ساتھ نہ جانا پڑے۔ جیٹھانی کو بھی اپنے اطراحٹ میں سمیرہ کی پرواہ نہ ہوئی، مگر اس وقت تو قصہ کچھ اور ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ہاں، اب خوش ہو جاؤ تم بھی، بڑے جل بھن کر نکلی تھی نا گھر سے۔ میری خوشی اس گھر میں کسی سے برداشت تھوڑی ہے۔ میرے سر میں خاک ڈال دی، میں تو بھائیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ غم و غصے سے ملی جلی کیفیت میں منہ میں آیا ہر لفظ بولتی جا رہی تھی۔ پرس اٹھا کر اندر آتی آپا نے سپاٹ سے تاثرات کے ساتھ ان کی آخری بات سنی اور صوفے پر ایک طرف بیٹھ گئی۔ شور سن کر بچوں سے بڑے تک باہر نکل آئے۔ کیا بات ہے ثروت، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ بڑے بھیا نے حیرانی سے استفسار کیا۔ ایسے موقع پر اس طرح کا رد عمل ہر کسی کے سمجھ سے باہر تھا۔ غصہ نہیں ہے یہ، بلکہ بے عزتی سے پیشانی جل رہی ہے میری۔ جانتے ہیں کس کی طرح بشرا نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ ارے بڑی تھی اس گھر کی میں، مانا کہ آفتاب پر پہلا حق ان کا ہے، مگر جب اسے پال پوس کر جوان کیا تب کہاں گئے تھے یہ حق جتانے والے؟ اور آپا پر کٹیلی نگاہ ڈال کر زاروں قطار رونا شروع ہو چکی تھی۔ آپا خاموش تھی۔ احمر نے بے چینی سے پوچھا، امی ہوا کیا ہے آپ کو؟ اچھی بھلی تم گئی تھی میکے، بشرا کو تحریمہ پسند نہیں آئی؟ خاوند نے پھر لب کشائی کی۔ ارے واہ، کیوں نہیں پسند آئے گی تحریمہ؟ زمانے بھر سے اچھی ہے میری بھتیجی، شکل عقل نمبر رکھ رکھاؤ سلیقہ تمیز آداب، کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ مگر آپ کی بہن نے وہاں جانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، بلکہ مجھے لے کر پڑوسی میں جا گھسی۔ انہوں نے اپنے سے کم تر لوگوں میں رشتہ چھوڑنا منظور کر لیا، مگر میری بھتیجی کو رد کر کے نندوں والے ازلی دشمنی نبھانا نہ بھولی۔ بغیر سانس لیے تیز تیز بولتے ہوئے انہوں نے ایک پل کے لیے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ کیا واقعی؟ سمیرہ بھابھی کی حالت دیکھ کر کمینی سی خوشی سے دوچار ہونے لگی۔ بات بہت بڑھا رہی ہیں آپ بھابھی، آپا نے تحمل سے کہنا شروع کیا۔ میرا اور آپ کا کب نفرت کا رشتہ نہیں رہا، نہ ہی کبھی روایتی ننند بھاوج والے
जब कलिश हुई। मैंने आपको हमेशा बहन का दर्जा दिया है और आपके बच्चों को बहन का दर्जा दिया है आपा। वो चटक गई। बहन ऐसी तो नहीं होती कि अपनी मर्जी सब पर मुसल्लत करे, सबके सामने ले जाकर शर्मिंदा करे। क्या आपको कुछ पता नहीं था? आप मेरे जज्बात से अनजान थी? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो फट पड़ी। काफ़ी देर का जब्त किया लावा बह रहा था। भैया भी बरहम से खड़े थे। सब जानती थी मैं, लेकिन अगर आपको बता देती तो क्या आप साथ चलने पर राज़ी हो जाती? आप आफताब की बड़ी भाभी हैं। मैं आपको मान देना चाहती थी कि आप आगे आगे रहें। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था। कह देने से कुछ नहीं होगा। नीचा आपने दिखा दिया। क्या लगता है आपको मैं अब भी साथ रहूँगी आपके? मेरे मैके में कितनी लान तान की अम्मा ने और भाई कह रहे हैं इतनी मुद्दत में घर में ये मुकाम हासिल कर पाई कि ऐन वक्त पर आप कोई और मुड़ गई। ये भी ना सोचा कि अब इस बच्ची का क्या होगा जो सपने सजाए बैठी होगी। मुझे तो ना कहा था होता हमारी बच्ची कोई घिरी पड़ी नहीं है। इतना गंभीर हो गया कि सबके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। तहरीमा बहुत अच्छी बच्ची है, और अगर बात इतनी ही गहराई में चली गई है तो इस घर में वाहिद मर्द आफताब ही तो नहीं बचा। इससे चंद साल छोटा अहमर भी तो है। आप आफताब की शादी पर ही मंगनी कर ले। आपा के इस मशवरे पर अहमर बुरी तरह सटपटाया। अहमर का यहाँ क्या जिक्र? सरवत दिल मिला गई। क्यों? क्या अहमर की शादी नहीं करनी आपने? क्या यह अहमर के लिए लड़की की खुसूसियात का ग्राफ बदल जाएगा? हरगिज़ नहीं, लेकिन अहमर तहरीमा को पसंद ही नहीं करता। इसी बात को समझे फिर आप। पसंद ही तो नहीं करता आफताब इसको। जब आफताब को आपने बेटों की तरह पाला है तो फिर दोनों में आप ये फ़र्क रवा कैसे रख सकती है? आपा की दलील ठोस थी। ये कायल होने की खामोशी थी जो सबके लबों पर आ बैठी। सारी ज़िंदगी सब कुछ किया हमने आफताब का। शादी भी खुद ही कर लेते, मगर आप अपनी मरहूमियों का बदला कैसे लेती? उन्होंने बिलाखिर सख्त वार किया। भैया तेजी से बोले। सरवत, सख्त तंबीही लहजा। मरहूमियों का? आपा के चेहरे का रंग उड़ गया। आफताब आपा कहता हुआ सरवत से उनके तरफ लपका था। अल्लाह के लिए भाभी, आप बस मेरी ही गलती है कि मैंने अपनी गेंद आपा के कोर्ट में डाल दी। शुआ को मैं पसंद करता हूँ। मेरी खुशी इसी में है कि वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो। आपा तो महज मेरी ख्वाहिश की तकमील कर रही थी। आफताब ने बरहमी से जवाब देते हुए दोनों बाजू उनके गिर्द हायल किए, मगर उनके आंखों में आंसू चमक रहे थे। अरसा से इस भरम में जीती रही कि आफताब अपनों की मोहब्बत में पल रहा है। ये तो अब आश्कार हुआ कि इन मोहब्बतों में कितनी खुदगर्जी शामिल थी। उनके भीगे लहजे पर समीरा ने पहलू बदला। सरवत भाभी चोरसी बन गई। बदले का लेबल तो मुझ पर लग ही चुका। बदले का लेबल तो मुझ पर लग ही चुका, तो मैंने भी एक हल निकाला। शादी तो बहरहाल वहीं होगी तुम्हारी। भाई भाभीयों के दिलों के भेद तुम ले ही चुके हो, लिहाजा बेहतर यही है कि तुम घर देखना शुरू कर दो। हैं? बुशरा, क्या कह रही हो? दोनों भाभी इस कदर संजीदगी पर फौरन खड़ी हो गई। फूफू प्लीज़ अलग घर? अहमद सुनकर जज्बाती हुआ। हाँ आफताब, तुम जानते हो मुझे और तुम्हारी बहनोई को अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा है। होगी इसकी मसलिहत कोई। अब जाओगी तो तुम्हारी बहनोई को राज़ी करूँगी कि 4-6 माह में यहाँ शिफ्ट हो जाए। तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे बच्चे पालूँगी। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी ये ना सोचे कि मैं किसी मरहूमी का बदला ले सकती हूँ अपनी मांजाए से। आपा के आंसू तवातर से बरसने लगे। आफताब का दिल भी गमगीन हो गया। खुद को तकलीफ़ मत दे। आई एम रियली सॉरी। बहरहाल फैसला हो गया। मैं किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती ऐसे हालात में जबकि कोई भी इसे कबूल करने को तैयार नहीं हो। बाद में तुम बाहर की नौकरी और शुआ घर में उम्र भर चाकरी करे, ये कतई मुनासिब नहीं है। जिसने इस शादी में शिरकत करना है वो करे, जिसने नहीं करना उस मेहरबानी को मैं दिल से
دل سے یاد رکھوں گی۔ سانس کھینچ کر انہوں نے پرس اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ دونوں بھائی شرمسار سے ہاتھ ملتے کھڑے تھے۔ احمد نے بے چارگی سے انہیں روکنا چاہا۔ امی کو ہم منا لیں گے پھپھو، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، اس طرح تو ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی۔ احمد کا دل ٹوٹ رہا تھا، کتنا پرجوش تھا وہ اس شادی کے لیے، اپنے بیسٹ فرینڈ جیسے چاچو کی دلہن کے لیے۔ آپا نے کوئی جواب نہیں دیا اور قدم گھسیٹتی اندر چلی گئی۔ آفتاب بھی ان کے سامنے سے ہٹ گیا۔ پیچھے ایسا پتھریلا سکوت چھا گیا جیسے ماحول پر بھی پتھر دلوں کا اثر پڑ گیا ہو۔ تصویر کے ہاتھ سے پھسل کر قدموں میں جا گری۔ پورے جسم میں کرنٹ کی لہر دوڑ گئی۔ پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ کے ساتھ وہ 2 قدم پیچھے گئی۔ نہیں، انہوں نے اوہ نو، کیا کرتی ہو شوا؟ تصویر تمہیں لڑکا دیکھنے کے لیے دی ہے، یوں پھینکنے کے لیے نہیں۔ ساری مٹی کر دی۔ امی نے فرش سے تصویر اٹھا کر دھول جھاڑتے ہوئے بدمزگی سے اسے ڈپٹ دیا۔ شوا صدمے کے زیر اثر تھی۔ امی یہ بس والا لڑکا؟ نہیں۔ آفتاب کی تصویر دیکھ کر قسمت کے مذاق پر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ پیچھے سے آتی بھابھی نے سنا تو طنزیہ انداز میں بولی، پہچان لیا تم نے؟ تم تو کہہ رہی تھی اسے جانتی تک نہیں ہو۔ ہم بھی سمجھے اس کی بھابھی کو مغالطہ ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی ممی، یہ پلیز آپ یہاں میرا رشتہ منظور نہیں کر سکتی۔ اس نے بے قراری سے التجا کی۔ اسے یقین تھا کہ ماں ہو کر تو وہ فیصلہ نہیں کریں گی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ امی کو اس پر تاؤ آ گیا۔ اچھا کماؤ لڑکا ہے، گھر دیکھ آئے ہیں ہاں اس کا، نہ زیادہ بڑا خاندان، نہ سخت مزاج ساس نند۔ بڑے بھابھی کی مرضی نہیں ہے مگر بہن نے کہا وہ الگ گھر لے لیں گے تمہارے لیے۔ اور کیا چاہتی ہو تم؟ اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ سب ٹھیک ہے مگر کیا آپ اس لڑکے کے بارے میں بھی سب جانتی ہیں؟ شوا نے پھنسی آواز میں پوچھا۔ ہاں، سب علم ہے مجھے، ہر طرح سے اطمینان کر لیا ہے۔ اب خبردار تم نے فضول کے کیڑے نکالے۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ شوا نے پہلے بے یقینی سے انہیں دیکھا، پھر شکوے سر ابھارنے لگے۔ یہ فضول کی کیڑے نہیں امی، آپ مجھے کتنا یقین تھا آپ پر، کیسے کر سکتی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ ایسا؟ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ امی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھو مسئلہ کیا ہے آخر تمہارے ساتھ، ہر چیز میں نقص۔ پہلے ہم سے خوش نہیں ہو، اب اس رشتے سے خوش نہیں ہو، سکون سے اپنے گھر کی ہو جاؤ، پھر جو دل میں آئے کرنا، مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ امی نے سختی سے اس کی بات رد کرتے ہوئے باہر کی راہ لی اور شوا آنسو پلکوں میں دباتے ہوئے چپ چاپ کمرے میں آئی اور اوندھے منہ گر کر پھوٹ کر رو دی۔ آپ مجھے پیار کرتی ہی نہیں ہیں امی، ورنہ سر سے اتار کر نہ پھینکتی آپ۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے شکوے دہراتی رہی۔ اس سے سارے خواب ادھورے رہ گئے، ہر آرزو تشنہ لگ رہی تھی، ہر تمنا گونگی، خواہش فاقہ زدہ۔ ہر لڑکی کی طرح اسے بھی خواب تھے، بہت بڑے نہیں، فقط چھوٹے چھوٹے۔ آج وہ بھی اپنی نیند سو گئی۔ رات کو خالہ کو بتایا گیا کہ وہ فکر مند ہو کر شوا کو سمجھانے آئی۔ یہ رشتہ تو انہی کے اصرار پر ہوا تھا۔ پھر خالہ کو شوا مانتی بھی بہت تھی۔ خالہ نے مدعا سنا، وہ لڑکا گونگا ہے خالہ، وہ بول نہیں سکتا اور کچھ نہیں تو کم سے کم انسان ایک بار تو سوچتا ہے نا۔ اس کی آنکھوں میں خالہ کے لیے بھی ناراضگی تھی، انداز میں روٹھا پن۔ خالہ کی آنکھیں تحیر سے سمٹی۔ آفتاب گونگا ہے؟ جی، آپ کو تو معلوم ہوگا۔ شوا کو ان کی حیرت نظر نہیں آئی اور خالہ کا اونچا قہقہ تو بالکل سمجھ میں نہ آیا، جو چند لمحے چپ رہنے کے بعد اتنی ہنسی تھی کہ آنکھیں پانی برسانے لگی۔ کیا کرے میری گڑیا، زبان دے دی ہے، کر بھی نہیں سکتے۔ بڑا زبردست دھوکا ہوا ہے لڑکے والوں نے ہمیں، دھوکا دیا ہے لڑکے والوں نے ہمیں۔ دھوکا اور زبردست۔ شوا کو خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ خالہ اسے اندازہ لگائے کہ ان کی باقی باتوں میں کتنی سچائی ہوگی۔ شوا جوش سے بولی، ہاں چندا، مگر اب تو شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔
خالہ کی بیچارگی۔ اصل چیز نکاح ہوتی ہے خالہ، نکاح شوہر حق تک، اور نکاح اسی زبان کے اقرار سے ہوتا ہے جو ہم نے جلد بازی میں دے دی۔ ہاں سوچتی ہوں آفتاب کیسے زبان سے قبول ہے کہے گا۔ خالہ دکھی ہو گئی۔ وہی تو، کیسے آخر کیسے؟ کنڈیاں ہلا ہلا کر۔ اور کیسے؟ خالہ چمک کر بولی، جانتی ہوں اس میں بڑا فائدہ ہے۔ شوہر گونگا ہو تو بیوی اس پر اپنا سارا غصہ نکال سکتی ہے، ہر بات کہہ سکتی ہے۔ شوہر تو صرف ٹکر ٹکر دیکھ ہی سکتا ہے بیچارہ، غصے میں ہو یا پریشانی میں تم سے کچھ نہیں کہے گا۔ کھانا جیسا بھی بے ذائقہ ہو صبر شکر کر کے کھا کے اٹھ جائے گا، بے بھاؤ کی تو نہیں سنائے گا۔ ایک دم اللہ میاں کا بیل، اور ایک سے لے کر 1000 تک فوائد گنوا دیتے۔ سب کے چہروں پر ہنسی ضبط کرنے کی کوشش سے جھلکتی سرخی۔ شعا بہت ادب سے اپنا مذاق بنتا دیکھتی، پھر پاؤں پٹک پٹک کر وہاں سے واک آؤٹ کر جاتی۔ ایک زبان والی کو ایک بے زبان کے ساتھ نکاح مبارک۔ خوشی، طمانینت، سرشاری، چاہت کا نشہ اور پرفسوس خیالات۔ دولہا پر ایسا انوکھا روپ آیا تھا جو پہلے دیکھا نہ گیا۔ یہ کیا سین ہے آفتاب؟ شعا تمہیں گونگا کیوں سمجھتی ہے؟ ضرور تم نے کوئی شرارت کی ہے۔ آپا نے سارا معاملہ گوش گزار کرنے کے بعد اس کی ٹانگ کھینچی تو آفتاب پر ہنسی و حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپا میں گونگا؟ مطلب کیسے؟ اس سے میں نے کبھی ایسا اشارہ نہیں کیا، یقین مانے۔ اشارہ نہیں کیا مگر سارا اشاروں کا ہی قصور ہے، اس نے تمہیں خود دیکھا ہے۔ اچھا کہاں؟ آفتاب کے لیے اس ایک موضوع کے لیے وقت ہی وقت تھا۔ دلچسپی سے دلچسپی، تم کسی بس میں سوار ہوئے ہوں گے، وہیں تم اشاروں میں بات کر رہے تھے کسی سے، بس پہ ترہم بھری جذبات پیدا ہو گئے شعا کے دل میں۔ ہاں ہاں، اف کیا لڑکی ہے یہ۔ آفتاب کو ہوٹل والی پہلی ملاقات بھی ساتھ یاد آ گئی۔ آپا جواب طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے میں کسی دوسرے سے اشاروں میں بات کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ شاید گونگا میں نہیں دوسرا ہو۔ اس کا کیا قصور؟ سیف بھائی کے گھر پر بھی اس نے تمہیں زبان سے کچھ پھوٹتے نہیں دیکھا۔ یہ زبان حرکت دینے کے لیے ہوتی ہے بیٹا، ورنہ یہی ہوتا ہے، آپا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ آفتاب ہنس ہنس کر دوہرا ہوتا صوفے پر گر گیا۔ پاگل ہے وہ؟ پاگل مت کہو اسے، معصوم ہے۔ آپا نے فوراً سائیڈ لی۔ آفتاب کو بہت پیارا ہے، آپ کو اسے کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ سرپرائز رکھتے ہیں اس کے لیے، بہت مزہ آئے گا۔ آفتاب کو یہ اپنی شادی کا یادگار واقعہ لگا۔ ہاں وہ نکاح کے وقت انکار نہ کر دے۔ تب آپا ہنستے ہوئے چلی گئی۔ آفتاب کو شادی کے دن تک جب بھی یاد آتا، بیٹھے بٹھائے لبوں پر ہنسی ڈھیرے جما لیتی۔ بھابیاں ایک دوسرے سے خاموش نظروں کا تبادلہ کرتے۔ اولاد اور میاں کے بہت سمجھانے پر وہ شادی کے کاموں میں حصہ تو لینے لگی مگر کھچی کھچی سی رہتی۔ بارات کا استقبال شاندار طریقے سے ہوا۔ نکاح کے بعد دولہا دلہن کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور فوٹو شوٹ شروع ہوا تو کنکھیوں سے دلہن بنی شعا کو دیکھتے ہوئے آفتاب ہلکا سا کھنکارا۔ شعا نے چونک کر ذرا سا اس کی طرف دیکھا۔ وہ آج ہمیشہ سے زیادہ ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا، میٹھی میٹھی نگاہوں سے مسکراتا ہوا۔ شعا کا دل دھڑکنے لگا۔ جی؟ وہ اس کے انداز کو دیکھ کر سوالیہ دیکھنے لگی۔ اسے آفتاب کچھ بے چین نظر آ رہا تھا، جیسے کچھ کہہ نہ پا رہا ہو۔ اس نے سر اور ہاتھ ہلا کر 2-3 مہم سے اشارے کیے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی پسی پسی اور آواز نکلی۔ چہرے سے لگ رہا تھا وہ پریشان ہو چکی ہے۔ آفتاب نے پھر سے کچھ آسان اشارے کیے۔ اف، مجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا، یہ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ ساری زندگی کیسے گزرے گی یہ؟ یا اللہ! وہ شرمسار نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگی۔ کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ پانی چاہیے؟ شعا نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ خود سے بڑے لگتے شوہر سے جو مردانہ جسامت کے ساتھ بھی یقیناً اس سے زیادہ تھا، ایسے سوال کرنا جیسے وہ اپنے بھتیجوں سے پوچھتی تھی۔ آفتاب کو ہنسی تو زور سے آئی مگر
वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। शुआ मुश्किल में फंस गई। देखिए, आप चुप करके बैठे, मुझे आपकी ज़बान बिल्कुल समझ में नहीं आती। सब देख रहे हैं, मैं बहुत जल्द सीख लूँगी, फिर जितनी मर्ज़ी आप ये इशारे खेल लीजिएगा। वो रुहासी होकर बोली। आफ़ताब के चेहरे पर मस्कीनियत छा गई। बड़े दर्दनाक अंदाज में पूछा, आपसे किसने कहा हम सारी ज़िंदगी आपसे बेज़ुबानी कलाम करवाएंगे? शिवा जो दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी, अपने इतने करीब से आवाज़ सुनकर उछल पड़ी। क्या? ये बात किसने कही? मशकूक निगाह से आफ़ताब को घूरती वो हक्का बक्का लग रही थी। आफ़ताब ने इत्मीनान से कहा, आपके सरताज ने की है। कोई स्पीकर फिट तो करवा नहीं सकता। आप बोल कैसे रहे हैं? वो खौफ से बुखला गई। लाशौरी तौर पर हाथों से लिबास थामा। प्लीज़ आप स्टेज से भाग मत जाना, मैं नॉर्मल इंसान ही हूँ। मैं कहना चाह रहा था कि बंदा अब भी बेज़ुबान रहेगा। वो क्या है कि मोहब्बत में महबूब की दीद ही काफ़ी होती है, गुफ्तगू की ख्वाहिश तो अज़ाफ़ी होती है। तुम बोलती रहो, मैं तब भी चुपचाप तुमको सुनता रहूँगा। आँख बंद करके सुनता जाऊँ। वो मसहूर होकर बोल रहा था, धीरे धीरे थोड़ा करीब होकर। शुआ के कुछ कहने से पहले ही आसपास से कहकों की बौछार हुई और वो पूरा उसमें भीग गई। खिजालत के एहसास से उसकी रंगत सुर्ख हो गई थी। खाला, आपा, अम्मी और उसकी भाभी और आफ़ताब सब हंस कर इसको छेड़ रहे थे और सब उसमें शामिल थे, और सिर्फ शुआ ने जल्दबाजी में वो बातें कहकर अपना मजाक बनवा लिया। इसी उजलत के हाथों वो आज फिर सर झुकाए, दिल में शर्म से पानी हो रही थी। अहमद ने निगाह दौड़ाई तो माँ को एक कोने में थोड़े से खाने के साथ अलग बैठे देखा। वो गहरा सांस भरता हुआ करीब आ गया। मिल गई फुर्सत तुम्हें? वो अहमद से नाला थी। आप क्यों यहाँ अकेली बैठी हैं? देखिए कितनी प्यारी दुल्हन है हमारे घर की। वो ठंडी सांस लेकर हाथों को देखने लगे। उसकी जगह हमारी तहरीम हो सकती थी। नहीं हो सकती थी अम्मी। तहरीमा जब पियामन भाई ना होती तो आपको कितनी तकलीफ़ होती। नहीं हो सकती थी अम्मी। तहरीमा जब पियामन भाई ना होती तो आपको कितनी तकलीफ़ होती। ये रिश्ते खुशी के होते हैं अम्मी उसे खुले दिल से कबूल करके तो देखें। अहमद ने इल्तिजा की। वो छोटा होकर माँ को समझाने आया था। वो हंस पड़ी। मैं सोचती थी आफ़ताब मेरी बात नहीं टाल सकता। ये लड़की घर में चले फिरेगी तो शिकस्त का एहसास जागता रहेगा। इंसान हूँ मैं भी। आफ़ताब आपकी बात कभी नहीं टालता अम्मी। उसे दिल का मामला समझ कर देखे मेरी प्यारी अम्मी, और बड़ेपन का मुजाहरा करके देखे। आफ़ताब और शुआ चाची हमेशा आपकी फर्माबरदार बनकर रहेंगे। अहमद ने बहुत मोहब्बत से उनके दोनों हाथ थामे। बाबा को बहुत मोहब्बत है आपसे। दूसरी तरफ उनका खून का रिश्ता है, वो भी खुलकर खुशी नहीं मना पा रहे। आफ़ताब चाचू हर मौके पर आपको आगे रखते हैं। इनकी दुल्हन भी आपको हाथों का छाला बनाकर रखेगी। आप तो माँ हैं। माएँ कितनी मेहरबान होती है, कितनी नरम दिल। मेरी खातिर दिल वसी करके देखिए एक बार। उसने बहुत मान से हाथ सहलाए। सरवत हल्का सा मुस्कुराई और अहमद के हाथों को प्यार से चूम लिया। इतनी बड़ी बातें ना किया करो माँ के सामने। हल्का सा मुस्कुराते हुए उठकर खड़ी हुई। अहमद ने एक पुरसुकून सांस फिजा के सुपुर्द की और स्टेज की तरफ देखा, जहाँ बाबा का चेहरा भी खिल रहा था। रात गए सब खानदान के लोग आसपास बैठे खुशगपियों में मशगूल थे। हंसी, छेड़छाड़, शरारतें। इसने कदम बढ़ाए। आफ़ताब कहीं भी सफ़र करे, शुआ को हमेशा उसकी मिदार में घूमना होता है। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। दोनों एक हो गए। अहमद ने अपनी सोच पर दिली खुशी महसूस की। उसने अपने आफ़ताब चाचू को शुआ चाची के अव्वलीन खूबसूरत दिनों को घरेलू सियासत के नज़र होने से बचा लिया।
رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا. پوری کائنات دبیز تاریکی میں ڈوبی رات گہری ہو جانے کا بتا دے رہی تھی. شادی کے اتنے ماہ گزرنے کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ وہ کمرے میں اکیلی سو رہی تھی. اس لیے کروٹیں بدلتے بدلتے آنکھیں دیر سے لگی. وہ بھی کچی نیند میں تھی کہ کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا. چچی چچی اٹھیں، آنکھیں کھولیں. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. کمرے میں نیم تاریکی نیم تاریکی تھی. نیند بھری نیمواں آنکھوں سے بھی وہ پہچان گئی تھی کہ اسے جگانے والا احمد تھا. شعاع نے فوراً دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا. احمد، تم اس وقت میرے کمرے میں؟ مطلب سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی نیند بھگ سے اڑی. آئی ایم سوری چچی، مجھے اس وقت چاچو کی غیر موجودگی میں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آپ پلیز میرے ساتھ آئیں. احمد نے پیشانی مسلتے ہوئے اسے حکم دیا تو شعاع دہل گئی. تمہارے چاچو کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہاں جانا ہے مجھے؟ کچھ بتاؤ احمد. بوکھلاہٹ میں اس کے منہ سے کئی سوال نکل گئے. آفتاب صبح آفس گیا اور سرِ شام آفس کے کام سے لاہور روانہ ہو گیا تھا. اس نے صرف شعاع کو فون کال پہ اطلاع دی تھی کہ وہ میکے جانا چاہتی ہے تو ایک رات رہ آئے. وہ گھر نہیں آ سکے گا. شعاع اتنی اداس ہوئی کہ کمرے سے ہی نہیں نکلی اور اس وقت احمد کی آمد انجانے خدشات سے اس کا دل دہلا رہی تھی. میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، آپ چلیں تو صحیح پہلے. احمد اسے عجلت میں لیتا ہوا باہر نکلا. وہ دل میں سلامتی کی بے شمار دعائیں مانگتی اس کے پیچھے آئی. پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے تمام مکین سو رہے ہو اور جاگنے والے صرف وہی دونوں ہو. اس کے پیچھے چلتے ہوئے شعاع کا دماغ معاف ہونے لگا. یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو احمد؟ باقی سب کہاں ہیں اور بات کیا ہے آخر؟ وہ تھوڑا آگے جا کر رک گئی. اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا. آپ مجھ پر یقین رکھیں اور اس کمرے میں آ جائیں. احمد کا لہجہ بدلا ہوا محسوس ہونے لگا، سپاٹ سا اور کچھ غیر مانوس. شعاع کو غصہ آ گیا. تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو اس اندھیرے کمرے میں؟ احمد، اس مذاق پر تمہاری آفتاب سے شکایت کروں گی. اس کے روب میں آئے بغیر وہ دلیری سے بولا. آپ ایسا نہیں کریں گی، اور ساتھ ہی ساتھ پکڑ کر اندر ڈھکیل دیا. دروازہ اس کی پشت پہ ٹک سے بند ہوا. احمد! شعاع کی بھیانک چیخ نکل گئی. ہلکی سی کھٹ پٹ ہوئی. لمحے میں گھڑیال میں گھنٹی بجنے لگی. تلازی اور ایک بھاں کے ساتھ لائٹس آن ہو گئی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر برتھ ڈے گرل، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو شعاع. دبی دبی سی جوش تالیوں کے ساتھ شعاع کی کھلی آنکھوں کے سامنے آفتاب کا مسکراتا چہرہ آیا اور ایک دم جیسے مضبوطی سی بھر گئی اس میں. چہرے پر رونق اور پیروں میں آفتاب. آپ اف اللہ، کیا ہے یہ سب؟ وہ سر پکڑ کر رہ گئی. خوف سے سانس پھولا ہوا تھا. پیچھے کھڑا احمد منہ کھولے ہنس رہا تھا اور سامنے مومنہ، سمرہ اور سمیرہ بھابھی کے بیٹے بیٹی. شعاع ڈھیر سارے غبارے، اسپرے کی فوارہ اور ڈیکوریشن دیکھ کر جیسے خواب میں آ گئی. یہ تمہاری سالگرہ ہے میری پیاری شریک حیات. آفتاب نے نڈال سی شعاع کو آسرا دیا. شعاع نے مڑ کر ہنسی چھپاتے ہوئے احمد کو گھورا تھا. یہ کیا طریقہ ہے احمد کے بچے؟ مجھے ابھی ہارٹ اٹیک آ جاتا تو؟ تمہاری آئندہ میرے روم میں انٹری بند ہے، سمجھے تم؟ لو جی، سب کچھ آپ کے شوہر کرے اور سزا آئے ہمارے حصے میں. بہرحال 12 بجے میں چند ہی منٹ تھے جناب، اور آپ کے شوہر کی فرمائش بڑی سخت. پھر آپ کو سرپرائز بھی تو کرنا تھا. سارا دن چھپ چھپ کر اس محفوظ کمرے کو ہم نے سجایا اور بجائے انعام ملنے کے جیل کی سزا سنا دی. ہاں بھر کر احمد کا منہ پھول گیا. ڈرامہ. شعاع کھلکھلا کر ہنسی. جی چچی، اور یہ کیک میں نے خود بیک کیا ہے، سب کی ناک کے نیچے. اس کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے وہ تو پوچھے مت. جتنے جھوٹ بولے وہ گناہ الگ. مومنہ نے اپنی کارکردگی بتا کر
دانت چاہی۔ شوہا ہنس پڑی، قسم سے بہت ہی پیارے ہو تم لوگ۔ اس نے تعریف کی۔ بچوں کی موجودگی میں کیک کاٹا، سب نے ہلکا سا چکھا اور کھسکنے کے بہانے ایمر نے الارم دیا۔ چلو بھائی بچوں، ہری اپ، ہم اپنی محنت پر ٹریٹ کر لیں گے۔ فی الحال تو نیند سے برا حال ہے، ہم سب کو اب جلدی جانا ہے۔ پیاری چچی، آپ کی گفٹ سائٹ پر موجود ہے، اور ہاں، کان رگڑ کر سوری۔ ایمر نے کان لمبے کر کے معافی مانگی اور ہنستے مسکراتے باہر نکل گئے۔ آفتاب نے بہت پیار سے مخاطب کیا، ہاں جی، تو کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ شوہا نے سر اٹھایا، بس آنسو نکلنے کی کسر رہ گئی تھی۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ لاہور جا رہے ہیں؟ میں امی کی طرف چلی جاتی تو میرا ذہین پارٹنر کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا۔ ویسے مجھے امید ہے کہ میرے بغیر تم نہیں جاؤ گی۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ میں ایسے دن کو کیسے بھول سکتا ہوں یار۔ میں آج تمہیں بتاؤں گی کہ میں پہلی بار تمہیں کہاں دیکھا اور کس وجہ سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں جی بتائیں نا۔ وہ پھر پوری دلچسپی کے ساتھ ٹکٹکی باندھے سننے لگے۔ تمہاری سالگرہ کے دن ریسٹورینٹ میں جب تم اپنی دوست ردا سے اپنے گھر والوں کی شکایت کر رہی تھی، اسی دن پہلی بار میرے دل میں آیا کہ کاش میں تمہاری سالگرہ سیلیبریٹ کر سکوں۔ مجھے تمہاری یہ خواہش معصوم بچوں کی سی لگی۔ شوہا کی آنکھیں پھیل گئی، یا اللہ، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھے زندگی میں کب حیران کرنا چھوڑیں گے؟ ہاں ہاں، تمہاری ان آنکھوں کو حیرت سے بڑی ہوتے دیکھنا میرے لیے دنیا کا حسین ترین منظر ہے۔ اس زندگی میں کوئی چانس نہیں۔ آپ کتنا ہنسے ہوں گے نا؟ وہ خفت زدہ ہو گئی۔ ہاں، لیکن تھوڑا سا۔ میں اپنی ذات میں تنہا تھا شوہا، مجھے تم اپنے جیسی لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مکمل ہو سکتے تھے، شاید اسی وجہ سے تم سے محبت ہو گئی۔ میں تمہاری ہر خوشی پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو صرف بچکانہ سی خواہش تھی۔ شوہا ماننا چاہتی تھی کہ اس لیے وہ کتنا خون جلاتی رہی ہے۔ نہیں بات سالگرہ منانے کی نہیں مائی سویٹ وائف، بات چھوٹے چھوٹے موقعوں پر احساس دلانے کی ہے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی یادیں بڑی بڑی تلخیوں کو بھلانے میں مدد دیتی ہے، دھوپ کے دنوں میں لبوں پر چھاؤ سی مسکان لاتی ہے۔ وہ آہستہ سے بول رہا تھا، رات کی سحر تھا، خوشیوں کا سما۔ شوہا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وعدہ کریں آپ دھوپ کے دنوں میں مجھ سے اسی طرح محبت کریں گے؟ اس نے ہتھیلی پھیلا دی۔ وہ دو وعدے، زندگی میں ہر موقع پر تمہیں ہر بار نئے انداز میں تمہاری اہمیت کا احساس دلاؤں گا۔ ہر سال تمہاری سالگرہ مناؤں گا۔ آفتاب نے ہتھیلی پر لب رکھ دیے۔ شوہا کی آنکھیں سنہری لو دینے لگی۔ کتنا پیارا منظر ہے آفتاب، کھڑکی سے جھانکتا تاروں بھرا آسمان، کیک کینڈل اور میری کوئین۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ کی مانگ میں وینڈیلا اور اس کی روح کی گہرائی تک جذبات کی تسکین ہو گئی۔ دونوں کی قربت میں وقت بھیگ رہا تھا۔ ستاروں کی مسکراتی برکھا ہلکی ہلکی جل کر ٹپکتی کینڈلز کو کیک پر لکھا، شوہا سالگرہ مبارک۔ وہ سوچتی تھی شادی کے بعد اسے صبر سیکھنا ہوگا، صبر سے پہلے اسے شکر کرنے کا مقام عطا کر دیا گیا۔ اچھا جی، تو یہاں پہ ہماری ناول کا اینڈ ہوتا ہے۔ آپ لوگ ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو ناول کیسی لگی۔ مجھے تو آفتاب کا کیریکٹر بہت پسند آیا ہے یار، اچھا کیریکٹر ہے اس کا۔ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اور کسی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی انیزہ سید کی، نان بھائی کی بیٹی پڑھنا ہے۔ میں نے انیزہ سید کو انسٹاگرام پہ ان کا پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے تو میں نے ان کو فالو کی کہ میں ان سے پرمیشن لے لوں نان بھائی کی بیٹی پڑھنے کے لیے، بٹ ان کا اکاؤنٹ پرائیویٹ ہے، جس وجہ سے وہ میری ریکویسٹ جب ایکسیپٹ کریں گی میں انہیں وہ بھی میسج کر سکتی ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ میری ریکویسٹ ایکسیپٹ بھی کر لے، بٹ پرمیشن نہ دے نان بھائی کی بیٹی پڑھنے کی، کیونکہ
وہ آلریڈی یوٹیوب پہ ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ہمارا یوٹیوب چینل چیک کرے کہ ابھی اتنے تو سبسکرائبر نہیں ہے میرے، تو آپ لوگ میری مدد کرو، سبسکرائبر بڑھاؤ میرے، تاکہ میں ناولس اپلوڈ کر سکوں اور آپ لوگ کی ڈیمانڈ والی۔ اور نان بھائی کی بیٹی جو ہے نا، وہ میں پہلے پڑھ چکی ہوں، بٹ اسٹل اگر ان سے پرمیشن مل گئی تو میں ضرور ڈالوں گی، کیونکہ وہ ناول بہت اچھی ہے، ریئلی میرے دل کے قریب ہے وہ ناول، مجھے بہت پسند ہے وہ ناول۔ سو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کرو، میری ویڈیو کو لائک کیا کرو، اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیا کرو، کیونکہ رائٹرز لوگ یہ بھی چیک کرتے کبھی کبھار کہ ناول کا مطلب ان کا یوٹیوب چینل کیسا ہے، مطلب کتنے آڈینس ہیں ان کے پاس، تو ہو سکتا ہے وہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی نہ دے پرمیشن، یا پھر ہو سکتا ہے دے بھی دے، ان کی مرضی۔ تو پلیز جاتے جاتے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی مزیدار ناولٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔